मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल तआला मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदथ फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैस मिन फ़हुव रद्द। कुरान मजीद की एक आयत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये वाला पंखा भी बंद कर दें, खड़खड़ फड़फड़ की आवाज़ आ रही है इसमें से। या तो पंखे का बयान सुन लें या मेरा सुन लें, थोड़ा सुकून हो गया ना। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से बनाया। उन्हीं की पसली से अल्लाह ने अम्मा हव्वा को पैदा किया। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और उन दोनों की शादी करा के अल्लाह ने पूरी दुनिया को मर्दों और औरतों से भर दिया। ये काम अल्लाह ने किया, हम सब मानते हैं, इकरार करते हैं, हाँ भाई अल्लाह ने ही किया है। ख़ुद ब खुद तो बन नहीं सकते थे आदम अलैहिस्सलाम। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ख़ुद ब खुद ही कुछ हो जाए। तो दुनिया में आज तक कोई चीज़ ख़ुद ब खुद नहीं हुई है, तो इतना बड़ा इंसान कैसे बन गया ख़ुद ब खुद ही। तो आदम अलैहिस्सलाम के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बार बार सुनाया है कि तुम्हारे अब्बा के साथ ये हुआ था। आपको पता है ना, हम अपने बाप दादा से पूछ रहे होते हैं आप लोग इंडिया से कैसे आए, क्या हुआ था, हमारी कौम क्या है, हमारा कबीला क्या है। हमारे बाप दादे हमें बता रहे होते हैं असल में हम यूँ थे, हम अराई हैं, हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, हम सराइकी हैं, फिर सराइकियों में 20 कौमें हैं, असल में हम वहाँ से चले थे, बता रहे होते हैं ना। तो अल्लाह मियाँ भी हमें बता रहे होते हैं कि तुम्हारे अब्बा क्या थे और तुम्हारी अम्मा बोलो क्या थी, बता रहे होते हैं अल्लाह मियाँ भी हमें। तो अल्लाह मियाँ हमें क्यों बताते हैं? ये बताने के लिए ताकि हमारा तारीख़ से रिश्ता जुड़ जाए, माजी से हमारा रिश्ता कनेक्ट हो जाए, ताकि हम जहाँ से चले थे उसी रुख में चलते रहें, हमारी डायरेक्शन चेंज ना हो। आपने किसी को सफ़र पे भेजा, पैसे दिए, उसको ज़्यादा राह दिया, खाना दिया, बस में बिठा दिया कि भाई तू ऐसा कर लाहौर उतर जाना, फिर लाहौर में ये फ़लाँ जगह बंदा होगा, तुझे रिसीव करने के लिए खड़ा होगा, तू फिर वहाँ जाना, फिर ये प्रोटोकॉल तुझे वहाँ मिलेगा। आपने अब्बा से ज़्यादा राह भी लिया, जेब खर्ची भी ली, रास्ते में आप भूल गए कि आप जा कहाँ रहे हैं और आवारा गर्दी में आप लग गए। अब्बा फ़ोन करके पूछेगा ना, बेटा तू गया कहाँ है? लाहौर तो बहुत दूर है, कराची ही की मिसाल ले लेते हैं। आपके अब्बा ने आपको भेजा अंडे लेने के लिए, हैं भाई 1 दर्जन अंडे लेके आ। आप रास्ते में कहीं और निकल गए, गुटके की दुकान पे बैठ गए, पान की दुकान पे बैठ गए, डब्बू खेलने लगे। अब्बा फ़ोन करके पूछता है ना, बेटा तुझे मैंने भेजा कहाँ था, तू निकल, जुमला मुकम्मल करें ना,
تو نکل کدھر گیا ہے؟ اب آپ جواب میں کہ ابا گٹکے کی دکان پہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں. ابا وہ ادھر چرس پی رہے تھے وہاں بیٹھا ہوں میں ایسا زبردست، آپ بھی آؤ ذرا 2-3 چھٹے لگا لو. ابا مانے گا آپ کی بات؟ ابا بولے گا کم بخت میں نے تجھے خود بھیجا ہے، تو اپنی مرضی سے نکلتا جہاں مرضی جاتا. ابھی تو میں نے تجھے کام سے بھیجا ہے، انڈے لینے کے لیے بھیجا ہے، دہی لینے کے لیے بھیجا ہے، گھر میں مہمان آنے والے، انتظار ہو رہا ہے، تو گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا، تو فلم دیکھنے چلا گیا. وجہ کیا ہے؟ آپ خود گھر سے نکلے نہیں ہیں بلکہ ابا نے آپ کو نکالا. اب آپ اپنی لوفری کے لیے نکلتے ہو اپنی مرضی سے، پھر ابا کبھی فون کر بھی لیتے ہیں کبھی نہیں بھی کر لیتے، لیکن جب ابا نے بھیجا ہے تو ابا پوچھے گا نا. دیکھو ہمارے ابا بھی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد خود بخود دنیا میں آئے ہوتے نا، خود ہی آئے ہوتے تو ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے. ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا کہ کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. خود ہی آئے ہوتے، ہم اپنی مرضی سے آئے ہوتے. تو پھر ہم سے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہو. ہم گٹکے کی دکان پہ بیٹھے ہیں، ہم پان کی دکان پہ بیٹھے ہیں، ہم ڈبو کھیلیں، ہم فلم دیکھیں، ہم جو مرضی کریں. بات یہ ہے کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے. اور بچے کو جس کام کے لیے بھیجا جائے نا، تو ایسے بچوں کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جن کو خالی ہاتھ بھیجا ابا نے، جاؤ انڈے لے کے آؤ، تم جو پیسے کماتے ہو نا انہی پیسوں سے انڈے لے آؤ، ابا نے پیسے نہیں دیے. اور ایک وہ بچہ ہے جس کی جیب ابا نے بھری ہو، انڈوں کے پیسے اس کو بولو دیے ہوں، ڈبل روٹی کے پیسے، انڈوں کے پیسے، بریانی کے پیسے، کباب کے پیسے، جو جو مہمان آنے والے ہیں اتنے کلو گوشت یہ سب لے آنا، پیسے بھی دیے ابا نے. اور مارکیٹ آنے جانے کا کرایہ بھی دیا ابا نے، یہ لے رکشے کا کرایہ، رکشے میں جا رکشے میں آ. موبائل میں بیلنس بھی ڈلوا دیا کہ کوئی مسئلہ پڑ جائے، پیسے کم پڑ جائیں تو فون کر لینا. بلکہ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی پکڑا دیا. ساری سہولتیں ابا نے دے کے بھیجا آپ کو، اور آپ گٹکے کی دکان میں جا کے بیٹھ گئے. اب ابا کو اور زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کس کی آواز آئی ہے آئے گا؟ بچے نے بولا ہے آئے گا. اب تو اور زیادہ غصہ آئے گا. اچھا پیسے دے کے بھیجا، ساری سہولتیں دے کے بھیجا. پھر اس بچے کی بھی 2 قسمیں. ایک وہ بچہ ہے جو گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا، جو کام ذمے میں لگایا تھا وہ نہیں کر رہا، یہ بھی غلط ہے. لیکن ایک اس سے بھی نالائق ہے کہ پیسے جس کام کے لیے دیے تھے، بیلنس جس کام کے لیے ڈلوایا تھا، اس کام کے بجائے وہ پیسے کسی اور کام میں خرچ کرنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابا نے بولا بھائی جو ایمپریس مارکیٹ ہے صدر، وہاں سے مسالے لیا، یہ لیا، وہ لیا، فلانا لیا، بریانی بنانی ہے وغیرہ وغیرہ، پیسے بھی دیے، رکشے کا کرایہ بھی دیا، آپ کہیں اور نکل رہی ہے. ایک تو کام نہیں کر رہے، اوپر سے ابا کے سارے پیسے غلط چیزوں میں لگا رہے ہو جس کے ابا خلاف ہیں. چرس پی رہے ہو اس سے بیٹھ کے، ہیروئن پی رہے ہو، کچھ اور کر رہے ہو. اب ابا چھوڑے گا آپ کو؟ ابا کہہ رہے بیٹا تو گیا کہاں؟ ابا وہ میں گٹکے کی دکان پہ بیٹھا ہوں. چل تو ایسا کر، تو نالائق ہے، میں دوسرے بچے کو بھیج رہا ہوں، تو گٹکے پہ ہی بیٹھا رہے. جو پیسے میں نے تجھے پکڑائے تھے نا وہ دوسرے کو بھیج رہا ہوں، وسیم کو بھیج رہا ہوں، وسیم کو پکڑا دے پیسے. تو آ ذرا میں تجھے دیکھتا ہوں، تو گھر میں آ خالی. اب پیسے فی الحال فوراً کس کو دے؟ وسیم کو دے. اور وسیم کو بھیج دیا آپ نے. اب وسیم جب وہاں گیا بھائی کے پاس، لا بے پیسے دے. بھائی کہہ رہا ہے وہ تو میں کھا چکا ہوں، میں تو کلفی کھا رہا تھا، اس سے بیٹھ کے گولے گنڈے کھائے، میں نے کلفیاں کھائی ہیں، گٹکے کھائے ہیں، پیسے تو ختم. پہلے ابا نے کیا کہا تھا؟ تو بیٹا گھر سے آ پھر دیکھ میں کیا، گھر میں آ پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اب ابا کیا کہے گا؟ گھر میں نہیں آنا بیٹا، اب تو وہیں گٹکے کی دکان کے پاس ہی زندگی گزار. زیادہ مسئلہ کرے گا جائیداد سے بھی آگ کر دوں گا. ہم لوگ کا شمار یہ تیسری قسم کے بچے میں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
اللہ میاں نے ہمیں بھیجا, ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے. ایک کام اللہ نے ذمے میں لگایا کہ تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں, اور پھر زاد راہ بھی دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو خرچہ پانی چاہیے تھا وہ بھی تھوڑا نہیں بے تحاشا دے دیا اللہ نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ منزل کیا بتائی؟ منزل بتائی کہ دیکھو تمہارے والد آدم علیہ السلام تھے جن کو میں نے جنت کے لیے بنایا تھا. کس کام کے لیے بنایا تھا ان کو؟ جنت کے لیے بنایا تھا. اور تمام مخلوق میں سب سے افضل بنایا انسان کو. پھر اللہ نے ہمیں واقعہ سنایا کہ بنایا تھا جنت کے لیے, لیکن شیطان نے گڑبڑ کر دی. جا کے حسد اور جیلسی میں آ کے شیطان نے قسم اٹھائی کہ میں اس آدم کو جنت سے نکلواؤں گا اور پوری انسانیت کو جنت میں جانے سے روکوں گا. تو اللہ میاں نے ہمیں یہ واقعہ بتایا کہ شیطان نے قسم اٹھائی. پھر اللہ نے بتایا کہ خالی پیلی کی قسمیں نہیں تھیں, بلکہ شیطان جس دن سے آدم جنت میں گئے اسی دن سے ان کو جنت سے نکالنے کی تدبیریں بھی شیطان نے شروع کر دی, اور بالآخر جنت سے نکلوا دیا. آدم علیہ السلام کو افسوس ہوا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم ساری جنت تیرے لیے, اس درخت کے قریب مت جانا. شیطان نے آ کے کیا پٹی پڑھائی؟ شیطان بولنے لگا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. اے آدم اللہ نے جو اس خاص درخت سے روکا ہے لگتا ہے اسی میں کوئی خاص چیز ہے, باقیوں میں وہ بات نہیں ہے, اس میں کچھ ہے ایسا, حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا اس میں, بس اللہ کی طرف سے آزمائش تھی, یہ درخت نہیں کھانا. شیطان نے کہا کہ اصل میں ایکچولی بات یہ ہے اس میں کچھ ایسی چیز ہے, ایسے کچھ اس کے اندر کچھ چیزیں اللہ نے ڈال دی ہیں کہ جب وہ آپ کھاؤ گے نا تو موت آپ پہ کبھی بھی نہیں آئے گی, اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان پہ موت آئے. تو اللہ میاں نے اس لیے منع کیا ہے آپ یہ درخت نہیں کھانا کہ یہ ہمیشہ زندہ رہنے کا ذریعہ بنے گا. یہ درخت ایسا ورغلایا آدم علیہ السلام نے جا کے اس درخت سے کھا لیا. جیسے ہی کھایا ہے ہمیشہ کی زندگی تو کیا ملتی, جو لباس تھا وہ بھی گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. آدم اور حوا دونوں مل کے اپنے جسم پہ پتے ڈھانپنے لگے. دیکھو میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, پھر بھی جنت میں اپنے پورے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں. اس میں بھی اشارہ ہے کہ لباس پہننا یہ انسان کی نیچر ہے, بغیر لباس کے رہنا یہ انسان کی نیچر بولو نہیں ہے. حیا آتی ہے, کسی کو چڈی بنیان میں پہنتے ہوئے گھومتے ہوئے دیکھو, بولو کچھ شرم کر, کچھ حیا کر. یہ ماڈرنزم نہیں ہے, یہ بے حیائی ہے. جتنا ماڈرن ہوگا اتنا لباس مختصر. کوئی پراپر ڈریس میں لڑکی جا رہی ہے, لوگ سمجھیں غریب خاندان کی, لگ رہا ہے گندے نالے پہ رہتی ہے, کہیں نالے والے پہ کہیں ان کا گھر ہوگا, جھگی میں رہتی ہوگی. اور جتنے کپڑے مختصر اتنی ایجوکیٹڈ. اور یہ تعلیم آج کیا کر رہی ہے, جتنی لڑکی پڑھی لکھی ہوتی جائے گی اس کے کپڑے اتنے مختصر. میٹرک میں شلوار قمیص تھی, انٹر کر لیا اب چست کپڑے. اگر وہ بیچلر ہو گئی ہے تو سلیو لیس, اور اگر وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, اس نے پی ایچ ڈی کر لیا نا لڑکی نے, یہ ڈاکٹر بن گئی تو اب اسکرٹ پہ آ جائے گی. وہ جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو آدم علیہ السلام کے نا واقعے میں ایک ایک پہلو میں ہمارے لیے اسباق ہیں کہ ہمارے والد اور والدہ بے لباس نہیں تھے. بغیر لباس کے ہونا نیچرل نہیں ہے, با لباس ہونا نیچرل ہے. کیونکہ آج ایسے لوگ دنیا میں آ گئے ہیں, کہتے ہیں انسان تو بغیر لباس کے دنیا میں آیا ہے.
لباس تو بعد میں ایجاد ہوا ہے. لباس جو ہے نا وہ کہتے ہیں بعد میں ایجاد ہوا ہے. شروع میں تو انسان جنگلی تھا, بغیر کپڑوں کے گھومتا تھا. غلط ہے, 100% غلط ہے. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے انسان جب دنیا میں آیا ہے, آدم علیہ السلام, تو لباس کے ساتھ آئے ہیں. اور جنت میں بھی کیسے تھے؟ لباس کے ساتھ تھے. تو اس لیے پراپر ڈریس پہنا کرو. سمجھتے ہو, اگر آپ آدم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہو, لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کلچر ہے, تو ہمارا کلچر تو باپ دادا سے چلتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کلچر کس سے چلتا ہے؟ باپ دادا سے. تو ہمارے ابا تو آدم علیہ السلام ہے, ان کا کلچر پورے کپڑے پہننا تھا. یہ انگریزوں کا کلچر ہے آدھے کپڑے. یہ ابا سے ہٹ گئے ہیں. ابا کی جو نیچر تھی اس سے کیا ہو گئے ہیں یہ لوگ, ہٹ گئے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا. قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو فوراً غلطی کا احساس ہو گیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا. اگر تو نے ہماری غلطی کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا, ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو معاف کر دے, ہم آئندہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم اجتباہ ربہ, رب نے معاف کر دیا. اور صرف معاف نہیں کیا, آدم کا اپنے رب کے ساتھ, ہمارے ابو کا, ہمارے والد کا اپنے رب کے ساتھ جو رشتہ جیسا گناہ سے پہلے تھا, توبہ کے بعد بالکل ویسا ہی رشتہ قائم ہو گیا, مقرب بنا دیا اپنا دوبارہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے وہ تو میں ابھی بتاتا ہوں. درمیان میں تھوڑے ٹیکنیکل پوائنٹ بھی آتے رہتے ہیں نا, وہ بھی قیام و طعام کے طور پہ میں پارسل کر دیتا ہوں. پارسل کا خاص انتظام ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا بھائی ہمارے یہاں پارسل کا بھی انتظام ہے, لکھا ہوتا ہے ریڈیو پہ. تو جو میرا اصل ٹاپک ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بٹن دبا کے پاز کرتے ہیں, درمیان میں 2-3 پوائنٹ کی باتیں. وہ پوائنٹ کی بات یہ دیکھو, غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ کیا غلطی ہوئی تھی؟ شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا. شیطان نے کیا کہا؟ میں نہیں کروں گا. آدم علیہ السلام کو کہا یہ درخت سے مت کھانا, آدم نے کیا کیا؟ کھا لیا. دونوں سے غلطی ہو گئی نا. لیکن شیطان کا فالٹ یہ نہیں تھا کہ غلطی ہو گئی, یہ تو آدم سے بھی ہوئی ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے. غلطی ہے, انسان بشر یا کوئی بھی جس میں خواہشات ہوں اس سے خطا ہو سکتی ہے. خواہشات انسان کو پتہ نہیں کیا چرس پی رہے ہیں لوگ بیٹھ کے, تو خواہشات ہی تو کروانی ہے نا ان سے یہ کام. گڑبڑ یہ ہوئی کہ جب شیطان کو پتہ چل گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے, آدم کو بھی پتہ چل گیا. کیسے پتہ چلا؟ فوراً جنت کا لباس اللہ نے چھین لیا. تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا نہیں کہ اللہ کیا تو ناراض ہوا اس غلطی پہ؟ نا, فوراً سمجھ گئے کہ ہم سے کیا ہوئی ہے غلطی. اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے چھینا, اللہ ناراض ہو گیا. شیطان کو جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو, شیطان نے کیا کہا؟ میں سجدہ نہیں کروں گا. ایک غلطی شیطان کی. آدم سے بھی غلطی ہوئی, شیطان سے بھی ہو گئی. شیطان کی دوسری غلطی کیا تھی؟ اللہ میاں نے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ استکبرت ام کنت من العالین, کہ تو ہے ہی بہت بڑا یا تو اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. بعض دفعہ کسی کا آرڈر انسان اس لیے نہیں مانتا کہ یار میں اگر آرڈر مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا اور یہ بڑا ہو جائے گا, تو میں چاہتا ہوں میرا ایک مقام رہے. لوگ کہتے ہیں نا باس نے آپ کو کوئی آرڈر دیا, آپ بولے بھائی میں نہیں کر رہا سر, میں کوئی چائے پلانے کے لیے تھوڑی ہوں یہاں پہ, تاکہ اپنی ویلیو رہے آپ کی اس دفتر میں. اور بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے یہ آرڈر ہی غلط دیا گیا ہے, میں ہوں ہی بہت بڑا.
تو شیطان سے اللہ نے کہا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، آگ مٹی کو سجدہ نہیں کرتی۔ تو دوسری غلطی شیطان سے کیا ہوئی؟ اپنی غلطی کی لاجک پیش کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے اس غلطی کے صحیح ہونے کی۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اپنی غلطی کے صحیح ہونے کی لاجک اللہ کے سامنے پیش نہیں کی۔ آدم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ، میں نے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ تو نے کہا تھا اس درخت سے نہیں کھانا، لیکن میرے دل میں آنے لگا کہ شاید اس لیے، تو میں نے ٹرائی کرنے کے لیے کیا۔ تو ٹرائی کرنے میں کیا ہے؟ کہہ سکتے تھے نا، اور ایک ہی دفعہ تو کیا ہے گناہ میں نے، بار بار تھوڑی کرتا ہوں میں، ایک دفعہ ہو گیا مجھ سے، ٹھیک ہے میں استغفار کی تسبیح پڑھ لوں گا۔ ایسی کوئی لاجک آدم علیہ السلام نے پیش نہیں کی۔ تیسری گڑبڑ کیا ہوئی ہے؟ اللہ نے شیطان کی اس لاجک کو قبول نہیں کیا۔ قبول کر لیتے ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے کیا کہا؟ اخرج منہا، میرے دربار سے نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے، آج سے میری رحمت سے تو کیا ہے؟ محروم۔ اتنی بڑی سزا ملی، سزا آدم کو بھی ملی، لباس چھین لیا گیا، سزا شیطان کو بھی ملی۔ آدم کو سمجھ میں آ گیا غلطی ہوئی ہے، فوراً کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے اللہ کے سامنے، سوری کرنا ہے۔ شیطان کو جب دربار سے نکالا تو تیسری غلطی شیطان سے یہ ہوئی ہے کہ بجائے توبہ کرنے کے، نہیں پہلی غلطی ہوئی کہ توبہ نہیں کی، بلکہ اس سے بڑی چوتھی غلطی یہ ہوئی کہ اور تیش میں آ گیا، اچھا مجھے اس کی وجہ سے نکالا ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا اب میں۔ یعنی ایک غلطی در غلطیاں کروا رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو اللہ جو ہمیں یہ پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک غلطی ہوئی، پھر اس کی غلط لاجک پیش کر رہا ہے، پھر غلط لاجک کی وجہ سے سزا مل رہی ہے تو سوری نہیں کر رہا، پھر چوتھی غلطی ہے کہ نہ صرف سوری نہیں کر رہا، اس سے بڑا جرم کر رہا ہے کہ اب میں قیامت تک کام ہی یہی کروں گا میں بیٹھ کے۔ اللہ اس کے اس دعوے سے خوش ہوئے ہوں گے؟ شیطان نے جو آخر میں کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں اس آدم سے گناہ کرواتا رہوں گا اور اس کی اولاد سے بھی تیری نافرمانی کرواتا رہوں گا۔ آپ کو آج بھی سوسائٹی میں دو انتہائیں نظر آئیں گی، ایک وہ ہے غلطی ہوئی توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، اپنی غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے، اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے، دوبارہ ہو گیا معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے، کوشش کرتے ہیں کسی طرح گناہ کی عادت چھوٹ جائے۔ دوسرے وہ لوگ نظر آئیں گے سوسائٹی میں، معاشرے میں، غلطی کی علماء نے بتایا، اہل علم نے بتایا بھئی یہ حرام ہے، ناجائز ہے، فوراً لاجک پیش کرنا بولو شروع کر دی۔ آپ کسی خاتون کو کہنا پردہ کیا کرو، پردہ تو دل میں ہوتا ہے، یہ لاجک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ جو واقعہ بتا رہے ہیں نا شیطان اور آدم کا، تو ہمیں بتانے کے لیے آدم بنو، تم آدم کی اولاد ہو، تم شیطان کی اولاد نہیں ہو۔ اپنے باپ دادا کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے باپ دادا کو فالو کرنا، اور وہ بھی غلط چیز میں، عقل مندی کی بات ہے بھائی؟ ہم شیطان کی جنات کی اولادیں ہیں۔ کہیں جن نظر آ جائے، آپ جا کے کہتے ہیں سر آپ میرے باپ ہو، کبھی کہا آپ نے کسی جن کو جا کے؟ مسجد میں اعلان ہوتا ہے ایک بچہ گم ہو گیا، جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں۔ لوگ اسی لیے نہیں لینے آ رہے ہوتے کہ بھائی جن کا بچہ ہے ہم کیوں آ کے لے جائیں، گلے نہ پڑ جائے کہیں۔ تو شیطان، 4 جرم ہوئے شیطان سے۔ آج بھی اکثر وہ لوگ جو جرائم کرتے ہیں وہ بھی چوتھے اسٹیپ پہ جا کے بریک لگتی ہے، کیونکہ چوتھے اسٹیپ کے بعد آگے کوئی 5واں اسٹیپ ہے نہیں۔ غلطی کو غلط نہیں کہتے بلکہ اس کی لاجک پیش کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر جب آپ ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ غلط بات ہے، اسلام نے ایک چیز کو ناجائز کر دیا، اللہ رسول نے غلط کہہ دیا، اب ہمارے پاس بحث کا آپشن ختم، تو پھر کیا کرتے ہیں وہ اس سے آگے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔
ابے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ علماء ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ مولویوں نے دکانیں چلانے کے لیے کیا ہوا ہے, ابے یوں کیا ہوا ہے, ابے یوں کیا ہوا ہے. تو دشمنی میں کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع. ابے بزرگ کچھ نہیں ہوتے, سب بنائی ہوئی باتیں. انگریز دیکھو سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی, وہ چاند پہ قدم رکھ رہے ہیں اور یہ داڑھی کی بات کر رہے ہیں. ٹی وی فلمیں نہیں دیکھا کرو, ڈرامے نہیں دیکھا کرو, داڑھی رکھو, نماز پڑھو. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا, نیچے رکھنے کا چاند سے پہنچنے سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی آدمی کوئی مجھے ہمیں آ کے بتا دے کہ میری شلوار نیچے ہوگی تو میں چاند پہ پہنچ جاؤں گا, شاید علماء اس کو فتویٰ دے دیں یار چاند پہ پہنچنے کے لیے اتنی گنجائش ہے. سمجھ رہے ہیں نا, شاید کوئی گنجائش نکل آئے کہ بھائی چاند پہ پہنچنے کے لیے گنجائش ہے کہ آپ کوئی ایسا لباس ہے جس میں ٹخنے ڈھانپنا پڑتے. تو ٹخنے چھپائے یا ڈھانپے, اس سے چاند سے کیا تعلق ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ علماء داڑھیوں میں الجھایا ہوا ہے, داڑھی رکھو, نبی کا حکم ہے داڑھی رکھو. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا. او بھائی انگریز داڑھی کاٹنے کی وجہ سے نہیں پہنچا ہے, وہ سائنس میں ترقی کی وجہ سے پہنچا ہے. وہ داڑھی رکھ کے بھی ہو سکتی ہے. جب مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے سائنسی علوم کی بنیاد رکھی, وہ تو سارے داڑھیاں رکھتے تھے. میں ایسے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو سے ملوا سکتا ہوں جو بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, پوری داڑھی ہے ان کی. داڑھی ایجوکیشن میں رکاوٹ نہیں بنتی. یا تو ایسا ہوتا ہے نا, آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو داڑھی درمیان میں آ رہی ہے, پڑھنے نہیں دے رہی, ہٹانا پڑ رہا ہے اس کو. یا کہیں لیب میں آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو داڑھی کی وجہ سے وہ کوئی کچھ ہو رہا ہے, کوئی شعائیں نکل رہی ہیں اندر سے, بالوں سے ریز نکل رہی ہیں خطرناک قسم کی. خام خواہ کی فضول باتیں. عورت کہتی ہے جی میں پردہ کروں گی تو کیسے پڑھوں گی, سوسائٹی کے ساتھ کیسے چلوں گی. بھائی سوسائٹی کے ساتھ آپ بازار میں چلو, برقع پہن کے چل لو. کیا برقع پہن کے اسپیڈ کم ہو جائے گی؟ یا برقعے کا وزن اتنا ہوتا ہے جیسے ویٹ لفٹر نے کوئی وزن اٹھایا ہوا ہوتا ہے؟ کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کام جو کس نے کیا تھا, شیطان نے. وہ کام جو شیطان نے کیا تھا. اور میں یقین سے کہتا ہوں آج انگریز داڑھی رکھنا شروع کر دے, سارے مسلمان رکھنا شروع کر دیں گے, کیونکہ فالو ان کو کر رہے ہیں, فیشن وہاں سے آ رہا ہے. او بھائی اپنی چیز وہاں ایکسپورٹ کرو, تہذیب ایکسپورٹ کرو, ان سے سائنسی معلومات لو. ان کے پاس دنیا کا علم ہے, یہ آپ ان سے لو. آپ کے پاس تہذیب ہے, مذہب ہے, یہ ان سے نہ لو, یہ ان کو دو. جو چیز ان کے پاس ہے نہیں وہ ان سے لے رہے ہیں. حلال و حرام کا علم, جائز ناجائز کا علم, خدا کیسے راضی ہوتا ہے, یہ علم پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے, یہ ڈاکٹروں اور انجینئروں کے پاس نہیں ہوتا. اور پیغمبروں کا علم مسلمانوں کے پاس ہے. انگریزوں نے تو اپنے پیغمبروں کو چھوڑ دیا ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو تھوڑی کر رہے ہیں انگریز لوگ. اگر وہ فالو کر رہے ہوتے تو اللہ نئے نبی کو بھیجتے ہی نہیں. اللہ ہمیں بھی کہتے ہیں ادھر انہی کو فالو کرتے رہو. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے اسی لیے تو بھیجا تھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو فالو کرنا چھوڑ دیا تھا, تبھی تو نئے نبی کی ضرورت تھی. تو جو چیز ان کے پاس نہیں ہے وہ ان سے نہیں لو, ان کو دو. دیکھو ہمارے ہاں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی انگریز ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا, کبھی سنا آپ نے؟ یہ بہت سنا ہوگا کہ یہاں سے لوگ باہر کہاں گئے پڑھنے کے لیے. کیوں گئے؟ پڑھنے کے لیے. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جائے. لیکن میں ایسے آپ کو سینکڑوں دکھا سکتا ہوں جو امریکہ سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں. ابھی بھی جاؤ بنوری ٹاؤن, بنوریا بھرا ہوا ہے غیر ملکی طلبہ سے. امریکن بھی ہیں اس میں, یو کے نیشنل بھی ہیں. ہمارے جامعۃ الرشید میں فرانس سے طلبہ بھی آئے ایڈمیشن کے لیے. تو اب پہلے تو ویزوں کی مشکلات تھیں, اب وہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں, تو انشاءاللہ اب دھڑا دھڑا آنا شروع ہوں گے. گورے کو پتا ہے کہ جب میں اسلام قبول کروں گا تو اسلام مجھے اسلامی کنٹری سے ملے گا, مسلمانوں سے ملے گا, انگریزوں سے نہیں ملے گا. تو تہذیب, کپڑے کیسے پہننے ہیں, صورت کیسی بنانی ہے, طہارت کے احکام, یہ اسلام سکھاتا ہے. یہ ہمیں سائنسدان نہیں سکھائیں گے. کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ کپڑے پہننا کیوں ضروری ہے, وہ کہے کہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے.
وہ یہ کہے گا کہ سردی ہے تو اپنے آپ کو گرم, اگر ہیٹر میں بیٹھے ہوئے ہو آپ تو ضروری ہے کپڑے پہننا. کوئی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے یہ کہ کپڑے پہننا کیوں ضروری ہے؟ آپ پوچھیں گے کیوں ضروری ہے, وہ کہیں گے میڈیکلی تو ضروری نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی میڈیکل سائنس کا کپڑوں سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی جراثیم تھوڑی جائیں گے. آپ اگر نہیں بھی پہنو ایک ہی بات ہے. یہ کس کی تعلیمات ہیں بھائی؟ مذہب کی. ڈاکٹر سے آپ پوچھو کتا کھانے کے کیا نقصان ہیں, ڈاکٹر کہے گا گائے میں جو پروٹین ہوتے ہیں وہی کس میں بھی ہوتے ہیں, کتے میں بھی ہوتے ہیں. تبھی تو چائنا کے سارے ڈاکٹر کتے کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ چائنا کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں بلی بھی کھاتے ہیں. اور جملہ تو مکمل کریں نا, مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں ہی نہیں. چائنا کے جتنے بھی, آپ کو تھوڑی کھلا رہے ہیں خدا نخواستہ بھائی, چائنا کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ کتے کھاتے بھی ہیں اور پیشنٹ کو کتے کھانے کا مشورہ بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں گائے کھاؤ, بلی کھاؤ, کتا کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پروٹین سب میں ایک جیسے ہوتے ہیں. مذہب کیا کہتا ہے؟ کتا انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. انسانوں کو تو کتے کھائیں گے, کتوں کو انسان نہیں کھائیں گے, کیونکہ وہ تو کتا ہے نا, وہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ حلال حرام, وہ تو کہتا ہے جو ملے کھا لو. انسان تو دیکھتا ہے کہ انسانوں کے کھانے کی چیز ہے یا نہیں ہے. تو بھائی مذہب میں ہم نے کس کو, تہذیب میں ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اسلام کو. اس میں ہم نے انگریز کو فالو نہیں کرنا. نقصان کیا ہوگا اس کا؟ آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے, آپ کے دل کا سکون خراب ہو جائے گا, برباد ہو جاؤ گے آپ. کیونکہ جس بے سکونی کا وہ شکار ہے نا مذہب سے ہٹ کے, اگر آپ نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو آپ بھی اسی بے سکونی کا شکار ہو جاؤ گے. بہت زیادہ بے سکونی ہے اس راستے میں جس راستے پہ کافر چل رہا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان سے غلطی ہوئی, شیطان غلطی پر اکڑ گیا اور ایسا اکڑا آج تک جھکنے کا نام نہیں لے رہا. اس نے کہا ایسی کی تیسی, اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے, میں اس آدم کو جنت میں جانے دوں گا ہی نہیں, نہ اس کی اولاد کو. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نکل جائیں میرے چنگل سے, اکثر کو تو نہیں پائے گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تو پھر ان کو ایک مشن دیا, جو میں نے کہا تھا نا ابا نے کہاں بھیجا آپ کو انڈے لینے کے لیے. تو اللہ میاں نے بھی ہمیں دنیا میں کیا بھیجا؟ انڈے کھانے کے لیے نہیں بھیجا, نہ انڈے لینے کے لیے بھیجا. اللہ نے بھی ایک کام ہمارے ذمہ لگایا کہ اے آدم اپنی اولاد میں قیامت تک کے لیے اعلان کر دے, یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم, کہ بتا دے کہ میرے پیغمبر تمہارے درمیان آتے رہیں گے اور تم پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے رہیں گے. تو جو ان پیغمبروں پہ ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی اسے اس جنت میں ہم دوبارہ داخل کر دیں گے جہاں سے آدم کو نکالا گیا تھا. تو اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا؟ پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ اور پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کر دو. پیغمبر نے کہا یہ کام کر لو تو کر لو, کہا کہ یہ کام مت کرو تو اس کام کو چھوڑ دو. یہی آزمائش ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ نے اس لیے ہمیں بھیجا, اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسا کر رہے ہو, اچھا عمل کر رہے ہو یا برا عمل کر رہے ہو. اچھا کرو گے واپس جنت میں لے آؤں گا, برا کرو گے جہنم کی آگ میں تمہیں ڈال دوں گا. ہم نے کیا کیا؟ ہم دنیا میں آئے اور اس کے بعد بھول گئے کہ ہمیں کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا. کیوں؟ ہمارے دماغ میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. ہم کہہ رہے ہم تو خود بخود پیدا ہو گئے, ہم خود بخود دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی, اللہ نے اپنے ارادے سے ہمیں پیدا کیا ہے. اب ہماری مثال اسی بچے کی طرح ہے کہ جس کو ابا نے انڈے لینے کے لیے بھیجا اور پیسے بھی دیے, رکشے کا کرایہ بھی دیا, اور بچہ وہ سارے پیسے کیا کر رہا ہے؟ گٹکے میں اڑا رہا ہے. تو ابا کو کتنا غصہ آئے گا. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور بے تحاشا وسائل دے دیے کہ کام تمہارا یہ ہے
کہ تم گناہ سے بچو گے اور فرض فرائض واجبات پورے کرو گے, جو کام تمہارے ذمہ لگایا, آخرت کی تیاری ہم نے. اور پھر اللہ نے وسائل کیا دیے, آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین سے تناور درخت پیدا کیے, کھجور انگور کے باغات پیدا کیے, ہر سال کے 12 مہینے ہمارے ہاں پھل پیدا ہوتے ہیں, 12 مہینے. ہم نے کیا کیا, یہ سارے وسائل استعمال کر کے جو اللہ نے کام لگایا تھا اس کام کے علاوہ ہر کام میں پیسہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہم نے. تو اللہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے جو جوانی دی, میں نے جو وسائل دیے, آنکھ دی, ناک دی, کان دی, اور جتنے بھی وسائل دیے اور نعمتیں دیں, یہ کدھر خرچ کر رہا ہے بھائی تو بیٹھ کے؟ پوچھے گا نہیں اللہ تعالیٰ. آپ اس کو اڑا رہے ہو اسنوکر میں, ڈبو میں, فلموں میں, ڈراموں میں, فضول قسم کے قصوں میں, کہانیوں میں. اللہ میاں نے بھی کہا کہ جیسے باپ جب بچے کو بھیجتا ہے نا, کہتے ہیں بیٹا آئے گا تو ادھر ہی نا رات سونے کے لیے, 2 دن باہر گزار لے گا, 3 دن گزار لے گا, ادھر ہی آئے گا نا, تب یہ سے پٹے گا پھر تو. ابا کو جا کے کوئی کہنے لگے کہ ابا وہ جس کو آپ نے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا اس نے تو سارے پیسے گٹکے میں اڑا دیے. ابا جب پاورفل ہوتا ہے تو ابا آستین چڑھاتا ہے, کہتا ہے بیٹا جائے گا کہاں, آئے گا تو یہی نا. کتنے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں, 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد پریشان ہو کے پھر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ایک دفعہ پٹ لو یہ زیادہ اچھا ہے, روزانہ فٹ پاتھوں پہ سونے سے بہتر ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ بھی بالکل اسی انداز میں دھمکیاں دیتا ہے, تمتعوا, اڑا لو مزے, فإن مصيركم إلى النار, آنا تو جہنم کی آگ میں ہے نا, تم نے جاؤ گے کہاں, کتنا عرصہ زندہ رہ لو گے. الی المصیر, آنا میری طرف ہے. بار بار اللہ نا قرآن میں کیا کہتا ہے, آنا کہاں ہے, میری طرف. مرجعکم الی اللہ, لوٹنا کہاں ہے, اللہ کی طرف. کہیں لوٹنے کا لفظ, کہیں آنے کا لفظ, کہیں ٹھکانے کا لفظ. ٹھکانا میرے پاس ہی ہے. کوئی ہے دنیا میں ایسا جو مرے نہیں ہے بھائی, انڈے لینے گیا تھا اور جاتا ہی چلا جا رہا ہے, کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ گیا ایسا گیا کہ جاتا ہی چلا گیا. ہی ایونٹ ایسا ایونٹ کہ ایونٹ ہی ایونٹ, جایا ہی جا رہا ہے, جایا ہی جا رہا ہے. جہاں بھی چلے جاؤ, قرآن کہتا ہے اینما تکونوا, اڑے اڑا لے مزے بھائی, تو بھول جا اسنوکر میں, ڈبو میں ٹائم گزار لے, تاش کے پتوں میں ٹائم گزار لے, ویڈیو گیم میں, پب جی میں ٹائم گزار لے. ایک زندگی ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. بس یہ بتا دوں, جو مرضی کر لے, کھا لے خربوزے بھی, یہ سارے میں نے تجھے چیزیں دی تھی نا, زیادہ راہ, رکشے کا کرایہ بھی, اڑا دے. ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے, کیا کر لے گا تو, کہاں جائے گا. یا معاشر الجن والانس, اے جنات اور انسانوں, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, زمین آسمان کی حدود سے ذرا باہر نکل کے دکھاؤ, طاقت ہے تو نکل جاؤ. رہو گے تو اسی کائنات کے اندر نا, کائنات سے کہاں باہر جا سکتے ہو جہاں اللہ کی حکومت ہے. تو اللہ کہتے ہیں نکل جاؤ بھائی تو. جیسے ابا کیا کہہ رہے, کوئی محلے کا کوئی ہو نا, بڑا دادا ہو, وہ پورا اس کا علاقہ ہے اور چاروں طرف سے بیریئر لگایا ہوا اس نے, اور آپ اس کی بدماشی سے بچ کے جا رہے ہو, کہے گا جائے گا کہاں بیٹا, ہے بھائی, ہے تو ہمارا علاقہ نا, کہاں چلا جائے گا. اللہ میاں بھی اسی انداز سے بات کر رہے ہیں کہ تو کائنات کی وسعتوں سے نکل کے تو دکھاؤ, کدھر نکلے گا تو, ہے تو ہمارے ایریے میں ہی. پوری کائنات کس کا علاقہ ہے, اللہ کا. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرے. ہم اور آپ کہاں اللہ سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام مولویوں کا مذہب ہے. وہ بھائی مولوی تو بیچارہ, وہ تو اللہ کی بات آپ تک منتقل کر رہا ہے, یہ اس کا دین تھوڑی ہے. آپ عمل کرو نہ کرو, وہ مولوی خود عمل کرے نہ کرے, اس کا نہ آپ سے تعلق نہ اس سے, اس کا کس سے تعلق ہے, اللہ سے. تو بھائی جب بھی گناہ کا خیال آئے نا, فوراً سوچا کرو ابا نے بھیجا کہاں تھا, انڈے لینے کے لیے, اور تو کر کیا رہا ہے, وہ پیسوں سے گٹکے کھا رہا ہے بیٹھ کے. ابا نہیں چھوڑے گا تو اللہ کیسے چھوڑے گا, ہے بھائی, اللہ کیسے چھوڑے گا. اللہ بھی پوچھے گا تجھے کہاں کس کام کے لیے. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے درمیان میں, جب سفر میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو چپس بھی چل رہی ہوتی ہے, برگر بھی چل رہے ہوتے ہیں, یار ٹرین ذرا اسٹیشن پہ رکی ہے, 2 بوتلیں لے آیا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا.
بھائی جب ہم سفر پہ، منزل ہے پشاور جانا ہے، منزل ہے کہاں جانا ہے؟ یہاں سے پشاور. جیسے ہماری منزل ہے جنت، ہم نے کہاں جانا ہے؟ جنت. اس میں منزلیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے آپ کھا پی بھی لو، اللہ نے منع نہیں کیا، حلال چیزوں سے لطف اندوز ہو. جیسے ہم جا رہے ہیں بھائی پشاور، تو کوئی ٹرین میں لٹک کے سفر کرتا ہے، کوئی اکانومی کلاس میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی بزنس کلاس میں بیٹھ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا. کوئی لیٹ کے جا رہا ہوتا ہے، کسی کو پاؤں رکھنے کی جگہ ملتی ہے، لیکن سب کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بھائی وہاں ابا نے جو پیسے دیے ہیں نا مجھے پشاور جانے کے لیے دیے ہیں، وہاں نانی کا گھر ہے، ان سے مل کے آؤ، عید ان کے ساتھ گزارو. اب کسی کے پاس وسائل کم ہیں وہ بھی لطف اندوز ہوتا ہے، وہ کم لطف اندوز ہوتا ہے. کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے. اب جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ کیا کر رہا ہے جی، ملتان اسٹیشن پہ لے آ بھائی ایک برگر لے آ یار، یا پراٹھے مل رہے ہیں ذرا پراٹھے لے آ یار، یہ لے آ وہ لے آ. اب اس کو مزہ اتنا آنا شروع ہو گیا ملتان کے، اس کو سوہن حلوہ اتنا اچھا لگا اسٹیشن پہ ہی اتر گیا، حلوہ کھا رہا ہے. اب ٹرین پونپ پونپ کر رہی ہے، چل رہی ہے، لوگ بلا رہے ہیں آ جا، کہہ رہے ہیں میں کیوں آؤں، یہاں حلوے میں مزہ اتنا آ رہا ہے، اتنا ٹیسٹی حلوہ ہے، تو ذرا ڈرائیور کو جا کے کھلا. ڈرائیور کہے گا مجھے بھی جاب سے نکال دو، کہ بھائی میرا ہدف پشاور ہے، چلتے چلتے کھا لوں گا، اس کے لیے رکوں گا نہیں. اگلی ٹرین آ رہی ہے، پلیٹ فارم خالی کرنا ہے، تو چلتے چلتے کھا لو بھائی جتنا ہے. جب ٹرین چل رہی ہے عقل مند کیا کرے گا؟ حلوے کا ڈبہ خرید کے، پاکستانی تو بغیر پیسے دیے بھی لے چلتے ہیں کہ ابھی چل رہی ہے تو کون پوچھے گا، وہ سیٹ پہ بیٹھ کے کھائے گا. یار سفر جو منزل ہے نا اس میں خلل نہیں ہے، چلتے چلتے جو ہو جائے. اور اگر نہیں خرید سکتا چھوڑ دے گا وہاں پہ، چھوڑو یار پشاور پہنچ کے نانی کے گھر گاجر کا حلوہ کھائیں گے، وہ سچی مچی کا حلوہ ہوگا. یہ تو اسٹیشنوں پہ تو پتہ نہیں حلوے بھی کس قسم کے مل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نہیں بولا ہے کہ یہ جو تمہیں دنیا کی انٹرٹینمنٹ ہے نا یہ سارا چائنا کا مال ہے جو تمہیں مل رہا ہے، اصل کہاں ملے گا؟ جنت میں. اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہیں. دنیا میں جو زیادہ مزے اڑا رہے ہیں زیادہ ٹینشنیں بھی اسی کے ساتھ ہیں. تو سفر میں منزل کو ہدف بنایا جاتا ہے، راستے میں قیام طعام اور کباب بھی چلتا ہے، چپس بھی خرید کے کھا رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی اسٹیشنوں پہ آواز آ رہی ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے. اب تو وہ تو اب دیکھنے کو ہی نہیں ملتا منظر. ہم جب بچپن میں جاتے تھے نا، ہمارے سرگودا ہے نا، وہاں ہماری نانی رہا کرتی تھیں، کیونکہ ہمارے نانا انڈیا سے مائیگریٹ کر کے سرگودا چلے گئے تھے، تو ہم لوگ سرگودا جایا کرتے تھے. پرانی سڑی ہوئی ٹرینیں ہوا کرتی تھی، سپر ایکسپریس تھی اس دور میں، تو وہ 50-50 آیا کرتا تھا. اس میں ایک بڑا اچھا منظر دکھایا تھا ٹرینوں کا. بہت لیٹ ہوتی تھی ٹرینیں، بہت ٹائم لگتا تھا پہنچنے میں، اور اسٹیشنوں پہ بڑا مزہ آتا تھا، گرم انڈے اور بوتلیں اور کرارے پاپڑے اور ایسے خوب مزے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی نا. جیسے ہی رکو آ کے، جیسی گاڑی رکتی تھی نا، چلتی کم تھی رکتی ویسے بھی زیادہ تھی. تو وہ 50-50 میں دکھایا کہ لاہور سے ٹرین میں بچے بیٹھے ہیں کراچی آنے کے لیے، گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے. تو اس میں دکھایا کہ وہ بچے پینٹ پہن کے بیٹھے تھے، کراچی جب پہنچے تو بچے بڑے ہو چکے تھے اور ان کی پینٹیں چڑیاں بن چکی تھیں، اتنے لمبے ہو گئے تھے نا وہ. آدھی زندگی ان کی ٹرین میں ہی گزر گئی. اور ایک جوان آدمی تھا وہ بوڑھا ہو گیا تھا بیچارہ. تو کہتے ہیں جیسے ہی کراچی اسٹیشن پہنچا ہے کھڑکی سے ہاتھ نکال کے کہتا ہے بھائی کراچی آ گیا. انہوں نے کہا آ گیا، اور انتقال ہو گیا اس کا. تو اتنی لیٹ ہوتی تھی ٹرینیں. تو آپ جب سفر میں جا رہے ہوتے ہو اسٹیشن پہ گرم انڈے کی آوازیں بھی آتی ہیں، اسٹیشن میں بوتلیں، کرارے پاپڑے اور جوس لے لو جوس اور پتہ نہیں کیا کیا. میں تو وہ پوری آوازیں نکال کے بھی نہیں دکھاؤں گا، لوگ میمز بنا دیتے ہیں، ورنہ میں بڑے مزے کی آوازیں نکالتا تھا. وہ بالکل اوریجنل ہم نے یاد کی ہوئی تھی وہ آوازیں. ایک W11 کے کنڈکٹر کی آواز ہم نے رٹی ہوئی تھی، جس طرح سے وہ بولتے ہیں نا شیرسان اعظم آباد لالو کیا لالو کیا لالو کیا، وہ بڑے اسٹائل سے ہے، وہ ابھی ہم یہاں نہیں نکال سکتے. تو وہ کراچی والوں کو ہی اس کا مزہ ہے کہ جس طرح سے وہ مختلف اڈوں کی آوازیں نکالتا ہے نا کنڈکٹر، اور 4K اور 4J، یہ جو بسوں کے کنڈکٹر کی اپنا ایک مستی میں ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی پوری تجوید کے ساتھ الفاظ نہیں بولتے. اور اسی طرح جو اسٹیشنوں پہ آوازیں ہوتی ہیں. خیر،
تو اب آپ کو آواز آ رہی ہے گرم انڈے. آپ نے کیا کہ انڈے گرم مل رہے ہیں بھائی یہاں پہ, مجھے تو حکیم نے کہا ہے گرم گرم انڈے کھایا کرو, ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا. آپ گرم انڈے کھانے کے لیے اتر گئے, ٹرین چل رہی ہے, آپ کو انڈے کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. تو یہاں انڈے کھاؤ گے, پشاور پہنچ کے نانی سے ڈنڈے کھاؤ گے کہ عید کے دن تمہیں بلایا تھا, تو 4 دن لیٹ پہنچ رہا ہے وہاں پہ. تو ہماری بالکل سادہ سی اور آسان مثال دنیا میں یہی ہے. پیغمبر یاد دہانی کراتے ہیں. دیکھو اللہ نے ایک دفعہ ہمیں بتا دیا تھا, کافی تھا نا کہ تمہیں اس کام کے لیے بھیجا ہے. آدم کے ذریعے اعلان کروا دیا, کافی تھا نا, وہ نسل در نسل چلتا آتا. جیسے باپ نے ایک دفعہ بول دیا آپ کو بھائی تجھے ایمپریس مارکیٹ اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں, کافی ہے نا. لیکن ابا بار بار یاد بھی دلا رہا ہے, دوسرے بندے کو بھیج رہا ہے, اس کو جا کے یاد دلاؤ تجھے اس کام کے لیے بھیجا, گٹکے کی دکان پہ نہیں بیٹھ جانا. تیسرے کو بھیجا, اس کو یاد دلا تجھے میں نے ایمپریس مارکیٹ اس کام کے لیے بھیجا ہے, مہمان آنے والے ہیں, ایسا نہ ہو چرسیوں کے ساتھ بیٹھ جا ہے بھائی. میں کراچی میں انہی کی مثالیں دے رہا ہوں جن کے ساتھ کراچی کے لڑکے بیٹھتے ہیں. آپ بار بار کہنا نا گٹکے اور چرسی کی, بیٹھتے ہی انہی کے ساتھ ہیں. ڈبو پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ جائیں گے باہر گلی میں, یہی اور کہاں کوئی کسی سائنسدان کے پاس تھوڑی جا کے بیٹھیں گے وہ, کیا خیال ہے, یا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ کے اس سے پوچھنا شروع کر دیں. وہ تو ایسی فضول چیزوں میں جا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو ابا نے بار بار یاد دہانی نہیں کراتا, لیکن اللہ نے کتنا رحم کیا, کیونکہ سزا بہت سخت رکھی ہے نا آخرت میں. اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ابا ہیں, آپ یاد دلائیں. پھر اللہ نے کہا جاتا ہے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں جو ہر دور میں یاد دہانی کراتے رہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا, لیکن علماء کو ان کا وارث بنا دیا کہ اب آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا, لیکن علماء انبیاء کے وارث بن کے یاد دہانی کراتے رہیں گے. پھر اللہ نے تبلیغی جماعت نکال دی, وہ گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے یاد دہانی کرا رہے ہیں. تو اتنے یاد دہانی کرانے والے کہ اتنا ابا بھی کسی کو یاد نہیں دلاتا کہ کس کام کے لیے بھیجا تھا. اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے بھیج دیے. یہ تو وہ ہیں جو لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ صحیح ہے, یہ کیا ہے, غلط ہے, یہ نہیں کرنا, یہ مقصد سے ہٹا دے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو یاد دہانی کراتی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تمہیں نصیحت حاصل ہو جاتی. کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جائے معذور ہے. اللہ کہتے ہیں اتنی ایج میں نے تمہیں دی تھی جو سنبھلنے کے لیے کافی تھی. اور صرف اتنا نہیں تھا, وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آتا رہا ہے. یہ ڈرانے والا کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے صرف انسان نہیں ہے, بہت سے حالات و واقعات بھی انسان کو ڈراتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ جتنے بڑے بڑے حادثات ہیں, اتنا بڑا سیلاب آیا, اتنی بڑی تباہی پھیلی ہے ملک میں, یہ بھی کیا ہے؟ نذیر ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. یہ تباہیاں, زلزلے, سیلاب اور طوفان کا آنا, یہ سب بتا رہی ہوتی ہیں کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. اب بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں, وہ صرف ان بحثوں میں الجھ جاتے ہیں. ابے سیلاب تو اس وجہ سے آیا کہ ڈیم نہیں ہے, یقیناً اس وجہ سے آیا ہے, یہ بھی وجہ ہے. لیکن کیا جن ملکوں میں ڈیم ہیں ان ملکوں میں تباہیاں نہیں آتی؟ ڈیم تو بنانے چاہیے, تو شریعت کا حکم ہے کہ اسباب اختیار کرو. لیکن یہ بھی تو سوچنے کی چیز ہے کہ جو لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں کیا ان میں تباہیاں نہیں آتی؟ ان میں کوئی دوسرے قسم کی آ جاتی ہیں. جاپان کتنا اسٹیبل کنٹری ہے. اب آپ دیکھو چند سال پہلے کتنا بڑا زلزلہ آیا تھا جاپان میں, سارا نظام درہم برہم ہو گیا. چائنا میں چند سال پہلے اتنا بڑا زلزلہ آیا تھا, آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ زمین میں دھس کے ختم ہو گیا. کیا کر لو گے بھائی, کون لڑ سکتا ہے خدا سے؟ کتنی ترقی کر لو, کتنی ترقی کر لو, آپ نے سیلابوں کے آگے بند باندھ لیے, آپ نے زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی. اب جاپان نے پتہ ہے زلزلہ پروف عمارتیں ایسی بنائی ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں فوج میں بہت بڑے آفیسر ہیں, وہ جاپان ہو کر آئے, وہ بتا رہے تھے کہ ایسی زلزلہ پروف عمارت کے زلزلے میں عمارت پوری یوں جھکتی ہے اور پھر یوں جھکتی, ایسے لہرا رہی ہے عمارت, گر نہیں رہی. یعنی اتنا انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اتنا خطرناک ترین زلزلہ بھی کیونکہ آتے ہیں نا بہت زیادہ, تو وہ 45 ڈگری پر بھی عمارت جھک کے وہ تباہ نہیں ہو رہی. تو وہ ایسے جناب عمارتیں یوں یوں جھک رہی ہیں, یہ ایسا اس میٹیریل انہوں نے اس کے اندر ڈالا ہے.
ہمارے یہاں تو ایک جھٹکا آتا ہے, عمارت جو زلزلہ پروف عمارت ہوتی ہے وہ بس 1 ملی میٹر جو ہے نا تھوڑا سا یہاں جاتی ہے, اس کے بعد اس کی ذمہ داری نہیں. پھر بھی آتے ہیں زلزلے, پھر بھی عمارتیں تباہ ہوتی ہیں, اور آپ نے زلزلوں کے آگے زلزلہ پروف عمارتیں بنا دی ہیں, آپ نے سیلاب روکنے کے لیے بند بنا دیے, پھر بھی تباہیاں آتی ہیں. وہ نئی قسم کی تباہیاں ہوتی ہیں. جو کورونا پھیلا ہے, آپ کو پتہ ہے کروڑوں لوگ مر چکے ہیں اس سے, کروڑوں لوگ. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں پاکستان میں اتنے نہیں مرے, شاید ہو سکتا ہے نہ مرے ہوں اتنے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں کیلکولیشن کوئی بھی مرے بھی ہوں گے تو کس کو پتا ہوگا کہ کیوں مرا ہے یہ. ہمارے یہاں بندہ مرا ہوا وہ پتہ چلتا ہے کہ کیوں مرا یہ پتہ چلتا ہے. ہمارے تو پتہ ہی نہیں چلتا بندہ مرا کیوں ہے. ایک ڈاکٹر تھے, کینسر کے اسپیش تھے, کیا ہیں اللہ کرے ہیں ہی رہے, وہ مجھے کہیں گے آپ نے ہمیں تھے بنا دیا. وہ لندن میں ہیں, پاکستانی ڈاکٹر ہیں, کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ لندن میں کینسر کے پیشنٹ بہت ہیں. تو کہتے تھے میں خوش ہوتا تھا کہ الحمدللہ پاکستان میں اتنے کینسر کے پیشنٹ نہیں ہیں, پاکستان بچا ہوا ہے. کیونکہ جو کیلکولیشن جاتی تھی نا, جو گورنمنٹ کی جو ایک کیلکولیشن ہے, ہمارے ہاں اتنے فیصد لوگ کینسر کے, اور لندن کی حکومت کی جو کیلکولیشن تھی وہ الگ تھی, وہ بہت زیادہ تھے. کہتے جب میں ادھر پاکستان آیا تو میں نے اتنے کینسر کے پیشنٹ دیکھے تو پتہ یہ چلا کہ ان کمبختوں کی کیلکولیشن ہی ٹھیک نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے وہاں میں اور یہاں میں, یہاں بھی بہت ہیں. تو یہاں اتنے لوگ مرے, ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کورونا سے نہیں مرے ہوں گے, لیکن اگر مرے بھی ہوں گے تو پتہ کہاں سے چلے گا ہمارے یہاں کوئی حساب کتاب تو ہے ہی نہیں. لیکن دنیا میں بہت تباہی پھیلی ہے کورونا سے, بہت بڑی تباہی. بڑی بڑی کروڑ پتی کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا ہے. کیا تھا؟ اور آپ کو پتہ ہے آج کل باہر ملکوں کے ویزے بھی ٹھکا ٹھک لگ رہے ہیں. میں بھی عمرے کے لیے گیا نا ایئرپورٹ پہ, تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اتنا رش میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا. ورنہ ہم تو بیرون ملک سفر ہوتے رہتے ہیں, جو ڈومیسٹک فلائٹس ہوتی ہیں نا جو اندرون ملک, اس میں تو رش ہوتا ہے. بھئی گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں تو سارے مری جا رہے ہیں, اور سارے پنجاب جا رہے ہیں, کوئی اسلام آباد جا رہا ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن بیرون ملک پروازوں کا اتنا رش عام طور پہ نہیں ہوتا. اتنا رش تھا. میں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا لندن جا رہا ہوں. تو آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں امریکہ جا رہا ہوں. آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں فلاں جاپان جا رہا ہوں. ابے بھائی کوئی ملک میں بھی کوئی رہ رہا ہے؟ میں نے تفتیش کی, میں نے کہا چکر کیا ہے, اتنی بڑی آبادی باہر کیوں جا رہی ہے؟ ایک وجہ, بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں ایک وجہ کیا ہے, اتنی موتیں یورپ اور امریکہ میں جوان لوگوں کی ہوئی ہیں کہ ان کے ہاں ویکینسیز بہت ساری خالی ہو گئی ہیں, ٹھکا ٹھک جابیں مل رہی ہیں. اب آپ بھی ہو سکتا ہے بیان سن کے فوراً نکل جائیں, کوئی امریکہ کا ٹکٹ کرائے اور کوئی یار جاب یہاں تو مل نہیں رہی, چلو وہاں چلتے ہیں. ان میں ایک بات یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں قابلیت بھی ہے یا نہیں. تو آپ قابلیت پیدا کر لیں تو مل جائے گی جاب آپ کو. ایسا نہیں ہوگا کہ بیان سنا اور آدم علیہ السلام کا واقعہ کی بیس پہ آپ کو جاب مل جائے کہ جی ہمیں آدم علیہ السلام کا, وہ ان چیزوں کو وہ ویلیو نہیں دیتے, سمجھتے ہو, کیونکہ وہ تو نہیں مانتے نا اللہ رسول کو. تو اتنی بڑی آبادی ہلاک ہوئی ہے, اتنی بڑی آبادی, کتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں یار. ایک اتنا سا وائرس ہے بھائی, چائنا میں ایک آدمی کو لگا تھا, وہ روک نہیں پایا. ایک آدمی کو چائنا میں وہ وائرس ہوا تھا. جو چائنا کا ڈاکٹر تھا نا, اس نے کہا کہ یہ عام وائرس نہیں ہے, یہ بڑا خطرناک وائرس ہے, اس کو روکو. اس ڈاکٹر کا وہاں کے ڈاکٹروں نے مذاق اڑایا کہ یہ چین چین پاں پاں کر کے باولا ہو گیا. یہ سمجھے ہو, یہ چونکہ چین چین پاں پاں چین پونگ کرنے کی وجہ سے اس کا کیا ہو گیا ہے, اس کا اوپر سے چین پونگ ہو گیا ہے, اس کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی. اس کا مذاق اڑایا. وہ خود کووڈ میں مبتلا ہوا, اس ڈاکٹر کا بھی انتقال ہو گیا, وہ بھی مر گیا. پھر 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4. پھر چائنا بہت بڑی پاور ہے, تھوڑے سے لوگ تھے علاقے میں, اس نے کہا کنٹرول کر لیں گے ہم. پہلے تو اس ڈاکٹر کے لیے انہوں نے چنگ پونگ کر کے اپنی زبان میں دعائیں مغفرت کی کہ یار اس نے ہمیں صحیح کہا تھا, ہم نے اس کو کیا سمجھا مذاق. کیونکہ انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایک وائرس ہے اور اتنا ڈینجرس ہو رہا ہے, سے پھیل رہا ہے دنیا میں. نا انہوں نے بھی کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کیا کہ بھائی یہ علاقہ ہے اس کو بند کر دو یار, یہاں کے لوگ جانے نہ دو.
اللہ میاں نے کہا کہ نا 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 ایسا پھیلاؤں گا دنیا کے گاؤں گاؤں میں, چپے چپے میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں مرے, ٹھیک ہے نا, بچ گئے, کیونکہ ہم اس سے بڑے بڑے وائرس ہضم کر چکے ہیں. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ پاکستانیوں کا جو وہ سسٹم ہے نا ریزسٹنٹ پاور بیماریوں سے لڑنے کی, وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں نا, ہم تو گندے نالے پہ سوتے ہیں, وہاں کے جراثیموں نے ہمیں مارنے کی کوشش کر کے تھک ہار کے چلے گئے, اور کیا کیا کھا رہے ہیں ہم لوگ. تو وہ وائرس تو یہ تو بچوں کا کھیل ہے ہمارے. 2-3 چھینکیں آتی ہیں, جن کو کووڈ ہوا ہے نا, یہاں ایک دفعہ چھینکیں ٹیسٹ کرایا پازیٹیو آیا ہے, اگلی چھینک میں وہ نکل گیا, وائرس ہی نکل گیا اگلی چھینک. لیکن مرے بھی بہت ہیں, یہ بھی بتا دوں میں, ایسا نہیں ہے, اتنی خوش فہمی میں نہ رہیں, بہت لوگ مرے ہیں کووڈ میں بھی. تو کیسے ایک وائرس نے پوری دنیا کے نظام کو پلٹ دیا ہے, پوری دنیا کو اٹھک پٹک کر دیا ہے, اور ابھی تک جان چھوٹی نہیں ہے, شکلیں بدل کے آ رہا ہے, ڈرا رہا ہے میں پھر آ گیا, صحیح ہے نا, میں پھر آ گیا. اٹلی میں کیا تباہی مچائی ہے, لوگوں نے نوٹ ایسے روڈوں پہ پھینک دیے تھے. آسٹریلیا میں کیا تباہی مچائی ہے, اٹلی میں کیا تباہی مچائی ہے, ایران میں کیا تباہی مچائی ہے, آتی تھی. تو بھائی یہ سب اس بات کی علامتیں, ہم اللہ سے آگے نہیں نکل. یہ ایک وبا ختم ہوگی دنیا میں, کوئی دوسری پیدا کر دے گا اللہ, اللہ نہ کرے, ہم کوئی خواہش نہیں ہے کہ پیدا ہو, لیکن سب اللہ کے ہاتھ میں. اور ہمیشہ سے وبائیں آتی رہی ہیں, ایسے گاجر مولی کی طرح لوگ جیسے ایسے آبادی مرتی ہے. آپ اپنے باپ داداؤں سے پوچھیں, گاؤں دیہاتوں میں جب وبائیں آتی تھیں کتنی تیزی سے لوگ مرتے تھے. ہمارے جاننے والے تھے بوڑھے, انہوں نے بتایا کہ جب طاعون کی بیماری ہندوستان میں پھیلتی تھی نا, ادھر ایک مریض کو ہم دفنا کے آئے, دوسرا جنازہ تیار, ہر آدمی اپنا انتظار کر رہا ہوتا تھا کہ میری باری کب آئے گی. ویکسین ایجاد ہو گئی ہے, ویکسینیشن شروع ہو گئی, ایک بیماری ختم نہیں ہوتی, دوسری بیماری کھڑی ہوتی ہے. یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں. اللہ یہ نذیر ہے جو ہمیں ڈرا رہا ہے, یہ بھی نذیر ہے قرآن کے مطابق. یہ حادثات بھی ہمیں کیا کریں گے, ڈرائیں گے. اللہ کہتے ہیں بہت ساری چیزوں نے تمہیں ڈرایا تھا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, ڈرے کیوں نہیں تم. اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ڈراتی ہیں. مفسرین نے لکھا ہے سفید بال, بڑھاپے کی پہلی علامت کہاں سے شروع ہوتی ہے, بال سفید ہونا شروع. دیکھو بچہ چھوٹا ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, آہستہ آہستہ طاقت پکڑنا شروع. پچھلے سال کے کپڑے چھوٹے ہو گئے جی, اماں کہتی ہیں اب اس کے نئے کپڑے بنے, پچھلے سال والے مننے کے کام آئیں گے. اب مارکیٹ میں آج کل نیا منا آ نہیں رہا, ایک آدھ کے بعد بچے بند ہو جاتے ہیں. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بڑے والے کے کپڑے مائیں بچا کے رکھ لیتی کہ جب نیا منا مارکیٹ میں آئے گا تو نئے مننے کو یہ پہنائیں گے. آج کل نئے مننے نے مارکیٹ میں آنا فیملی پلاننگ والوں کی وجہ سے ختم. ایک آدھ بچہ ہوتا ہی نہیں ہے, اس کے بھی سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں, وہ الگ ٹاپک ہے. اس کی وجہ سے عورتوں کی صحتوں کا بھی بیڑا غرق, ان سے فطری خوشیاں بھی چھین لیں, لہذا وہ ڈپریشن میں جا رہی ہیں. عورت کے لیے تو سب سے بڑا تحفہ ہی اس کا بچہ ہے, تو وہ بھی چھین لیا, وہ سب آرٹیفیشل ہو گیا ہے. بس جی آپ ایجوکیشن ہونی چاہیے, ایجوکیشن. میں نے بڑی بڑی ایجوکیٹڈ لڑکیاں دیکھی ہیں جو بڈھی ہو گئی نا, ہم تو بڑھاپے میں ہی دیکھ رہے ہیں ان کو, جب لڑکیاں تھیں تو ہم چھوٹے تھے اس وقت, اب بڈھی ہو گئی ہیں. اب ہم بڈھے ہو کے دیکھ رہے ہیں تو فرض کر رہے ہیں کہ 30 سال پہلے یہ لڑکیاں ہی ہوں گی نا, جنہوں نے ایجوکیشن بہت حاصل کی اور بڑی بڑی پوسٹوں پر رہی ہیں, لیکن جب ایک ایج کے بعد ریٹائر ہوئی ہیں اب انہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کمپنی نے آپ کو مینیجر اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ آپ کی بڑھاپے میں سیوا کرے گی وہ کمپنی, وہ اس لیے مینیجر بنایا تھا کہ آپ مینجمنٹ اچھی کر رہی تھی. اب آپ ریٹائر ہو گئی ہیں, پتلی گلی سے نکلیں, اب نہ کوئی بہویں ہیں, نہ داماد ہیں, نہ کوئی خاندان ہے, تو اب وہ عزت ان کو نہیں مل رہی. اب وہ کہاں جا رہی ہیں, ڈپریشن میں. نیچرل لائف ہوتی, شوہر ہوتا ٹائم پہ, کوئی ڈھنگ کا آدمی مل جاتا, بچے ہوتے, آج بڑھاپے میں عیش کرتی وہ, جی میرے اتنے داماد ہیں, اتنی بہویں, اتنے پوتے ہیں, اتنے نواسے, سب مل کے نانی دادی کو پالتے کہ نہیں پالتے. تو یہ جو گوروں کی جو کلچر آ رہا ہے نا, یہ نیچرل نہیں ہے بھائی, یہ برباد کر رہا ہے تمہیں. خیر, تو نذیر میں جو ڈرانے والا ہے اس میں سفید بال بھی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, بچہ پیدا ہوتا ہے,
آہستہ آہستہ جان پکڑتا ہے. پہلے مائیں اس کو سیریلیک کھلا رہی ہیں, سیریلیک کھلانے سے بڑا ہی نہیں ہوگا ویسے تو بتا دوں, دلیا کھلا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, دلیا کھلا رہی ہیں, چیزیں کھلا رہی ہیں, کب کرتے ہر سال چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں, بچے کے بال مضبوط, پہلے تو بروواں جیسا ہوتا ہے, پھر مضبوط ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے بالغ ہو جاتا ہے, پھر میرے بیان سنتا ہے, شادی کی باتیں شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد ہوتے 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 ایک ٹائم آتا ہے جوان, پھر کبھی فٹ بال کھیل رہا ہے, کبھی اسنوکر کھیل رہا ہے, کبھی محلے میں کسی کو کک مار دی, کبھی مکہ مار دیا, ادھر پھڈا کیا, ادھر پٹا, ابا سے پٹا, بھائی سے پٹا, کبھی پٹتا بھی ہے پیٹتا بھی ہے. جوانی ہوتے 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 بال کالے, اور بڑے, ہم بھی ایک زمانے میں بڑے خوبصورت بال لے کے گھوما کرتے تھے. اب میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب ابھی تک میرے بال الحمدللہ کالے ہیں, اللہ کا سر کے بال کالے ہیں, تو ایسی کوئی چیز بتا دیں کہ بال کالے رہیں, کوئی ایسی خوراک. ڈاکٹر نے کہا مفتی صاحب اس عمر میں بال سر پہ موجود رہیں یہ کافی ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں ابھی بال ہیں, اب یہ کالے والے کی فکر کیا کریں. انہوں نے کہا اس ایج میں بھی آپ کے سر کے بال کالے ہیں نا, بس اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو اب ان کو بچانے کی فکر کریں, اب ان کو کالا کرنے کی, کالا رہنے کی. یہ تو سفید ہوں گے, کسی کا باپ نہیں روک سکتا سفید ہونے سے ان کو, یہ تو ہوں گے سفید. تو پھر کیا ہوتا ہے, بڑے انسان اسٹائل بال اور یہ وہ اور شادی کی باتیں, اور 4 شادیاں کروں گا اور یہ ہوگا پھر یہ ہوگا. تو بڑھاپے کی پہلی علامت کیا ہوتی ہے, اس کو شیشے میں دیکھتا ہے, ایک بال میرا کیا ہو گیا سفید, وہ مسکرا کے ٹال دیتا ہے, یار ایک بال ہے یوں نوچ کے نکال دیا, تھوڑا سا مارکر لگا دیا, ٹھیک ہے نا, ٹوپی تھوڑی یوں کر کے پہن لی, نظر نہیں آ رہا, ویسے بھی ایک بال چھپ جاتا ہے, کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک بال نذیر تھا, ڈرانے والا تھا. بیٹا اب تجھ میں ان کیمیکل کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے جو جوانی والے کیمیکل ہیں, جو بالوں کو کیا رکھتے ہیں, بلیک رکھتے ہیں. سمجھتے ہو نا, اس کا میڈیکلی نام تو ڈاکٹر ہی بتائیں گے نا, میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں. جو بھی یہ کیمیکل ہے جو جوانوں میں ہوتا ہے, بوڑھوں میں کیا ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ شارٹ. تو اب وہ کیمیکل آپ میں شارٹ ہونا شروع, اگر نہ شارٹ ہوتا تو ایک بال بھی کالا نہ ہوتا. آپ کا ایک بال ہو گیا سفید, آپ اگنور کرتے ہو. کوئی پوچھتا ہے آپ کے سر میں کتنے سفید بال ہیں, آپ کہتے کوئی سفید, وہ تو ایسے ہی, وہ تو ایک ایسے ہی نکل آیا تھا, وہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اپنے نفس کو نہ دھوکہ دیتے ہو. حالانکہ قرآن کے مطابق یہ نذیر ہے, یہ ڈرا رہا ہے کہ اب آپ کی فائلیں لپٹنا شروع, اب آپ کو ریورس گیئر لگنا شروع. کیونکہ اگر ریورس نہ ہوتے تو بھی مزید بال گہرے ہوتے آپ کے, مزید کالے ہوتے. یہ ایک کالا اس لیے ہوا ہے کہ ایک سے ابتدا ہوئی ہے. جیسے کوئی 4 شادیاں کرے تو پہلی سے ابتدا ہوتی ہے نا اس کی. کیا خیال ہے بھائی, ایک دم سے تھوڑی ہو جاتی ہیں, چوتھی پہلے تھوڑی ہوتی ہے. تو ایک بال کیا ہوا ہے ابھی, یہ ایک سفید ہونا اس کی علامت ہے. بیٹا تھوڑے دنوں میں اب دوسرا بھی سفید ہوگا, پھر تھوڑے دنوں میں تیسرا بھی ہوگا, پھر تھوڑے دنوں میں چوتھا بھی ہوگا. پھر ایسے ہوتے 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 آدمی کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بیگم, بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا. پھر بیگم صاحبہ کہتی ہیں بھائی کچھ لگا لیا کریں, منع کے ابا میں چاہتی ہوں آپ جوان نظر آئیں. میں کیا چاہتی ہوں, کسی مجلس میں جاتے ہیں آپ سفید دھک, لوگ دم تھوڑی کرانے آئیں گے آپ سے. پھر بیوی کے کہنے پہ کالا کولا لگا رہا ہے, کوئی براؤن لگا رہا ہے, کوئی مہندی لگا رہا ہے, کچھ بھی لگا رہا ہے, پکڑا بہرحال جاتا ہے کہ بیٹا یہ اوریجنل نہیں ہے. 2 دن رنگ لگانا بھول جائے, وہ سفید نکلنا شروع وہاں سے. حالانکہ آپ لگائیں, کالا لگانا جائز نہیں, براؤن لگا لیں, لیکن عبرت تو حاصل کرو کہ بھائی اب ریورس گیئر لگنا شروع. اب آپ بالوں کی فکر میں لگے تھے, ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے یار وہ کمر میں کوئی پتہ نہیں, آج ڈاکٹر صاحب کو 3 دن سے پین ہو رہا ہے میری کمر میں, آج تک کبھی ہوا ہے نہیں. پہلے تو ڈاکٹر آپ کو بیوقوف بنائے گا, ہو جاتا ہے اصل میں آدمی تھوڑے یوں کروٹ پہ سوتا ہے, کبھی یوں کروٹ پہ, تو یہ والے مسل دبرے ہوتے ہیں. بھائی جوانی میں بھی تو, جوانی میں ایسے ٹیڑھے میڑھے سو رہے ہوتے ہیں نا, یوں یوں کر کے, دیکھا ہے. ہم جب بچے تھے نا, ہم ایسے سوتے تھے کہ سوتے یہاں تھے, صبح نکلتے وہاں سے تھے. ہم اماں کہتی تھی ہم سلا کے یہاں گئی تھی, نکل کہاں سے رہا ہے, ایسے کلا بازیاں کھا رہے ہیں, وہ ادھر اس پہ بھی کلا بازی, اس کی ٹانگ اس کے سر پہ لگ رہی ہے, وہ اس کی ٹانگ ہمارے سر پہ لگ رہی ہے, پھر بھی سو رہے ہیں. عمر زیادہ ہوتی ہے, وہ نیند بھی مارکیٹ سے شارٹ. تھوڑی سی کہیں کتے نے بھونکا, آدمی گیٹ کھول کے دیکھتا ہے بھائی میری نیند خراب کر دی اس نے. کہیں کسی نے تھوڑا سا بول دیا, اٹھ گیا, پھر نیند ہی نہیں آ رہی پوری رات. یہ سب چیزیں کیا ہیں, نذیر, کہ بیٹا
اب پشاور آنے والا ہے, اب کیا ہے کے پی کے میں گاڑی داخل, بولو ہو چکی ہے. اب یہ برگر شرگر جلدی سے کھا کے ختم کرو, نانی اماں کا گھر آنے والا ہے. تو یہ ڈرا رہی ہے چیزیں, ہم ڈرتے نہیں, ہم بالوں کو کالا کرنے پہ فوکس کر دیتے ہیں سارا. کمر کے درد کا علاج, پھر ابھی کمر سے فارغ نہیں ہوتا, ڈاکٹر صاحب گردوں میں کچھ پین سا محسوس ہو رہا ہے, چلا نہیں جا رہا, بیٹھا نہیں جا رہا, زیادہ دیر بیٹھتا ہوں تو ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب جو شادی کی باتیں کرتے ہیں مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. پہلے بہت اچھی لگتی تھی 20 سال پہلے. ایک بوڑھے میاں مجھے ملے, کہہ رہے کاش آپ مجھے 30 سال پہلے مل جاتے. بزرگوں کا احترام کیا کریں, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. اور یہ آج کے جو بزرگ ہیں نا, یہ آج کے جوانوں سے اچھے ہیں. جب یہ جو جوان گٹکے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ جب اس عمر کو پہنچیں گے تو اس قابل نہیں رہیں گے جس قابل یہ لوگ ہیں, یہ خوب سمجھ لیں. تو آج جو ہے نا گٹکے کھا کے جو آدمی 50-60 سال تک پہنچے گا, تو ہمارے ایک دوست تھے سگریٹ بہت پیا کرتے تھے, بہت زیادہ سگریٹ. ان کو ہم نے منع کیا, یار نہیں پیو اتنی. ایک دن کیا ہوا, ہم سوئمنگ کے لیے گئے تو ان سے 2 دفعہ انہوں نے یوں کیا اور ایسے سانس پھول رہا تھا بہت زیادہ. تو مجھے کہنے لگے بھائی اب تو سب جگہ سے دھواں ہی نکل رہا ہے, میرے اتنی سگریٹ پی ہے اب میرے اندر پاور کیا ہو گئی ہے, ختم. تو سوچو 25 سال کا وہ برباد ہو گیا سگریٹ پی پی کے. تو آپ کیا سمجھتے ہو, آپ سگریٹیں اور گٹکے کھا کے 60 سال تک جوان رہو گے؟ یہ کھوپڑی سے آپ کے وہ نظیر 30 سال میں ہی آنا شروع ہو جائے گا. تو نذیر کیا ہے, ڈرانے والا کیا ہے, سفید بال. نذیر کیا ہے, کمر کا درد. پھر بلڈ پریشر اوپر نیچے. جوانی میں جتنے بھی انڈے کھاؤ بی پی ہائی نہیں ہوتا. آج کیا تھا, 2 کے بجائے یا 3 انڈے کھا لیے, وہ تیسرا انڈا گلے پڑ گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بی پی شوٹ کر گیا بھائی, 3 انڈے کھا لیے تھے. جوانی میں مٹھائی کے پورے ڈبے کھا جاتے. ہمیں بھی یاد ہے, مجھے رسگلے کھانے کا بڑا شوق تھا. ہماری اماں کھانے نہیں دیتی تھی رسگلے زیادہ, کہ بھئی کوئی کھانے کی چیز کھا, کوئی پراٹھا کھا, کوئی چاول کھا. بچے تو غلط چیزیں زیادہ کھاتے ہیں نا. تو مجھے اپنا ایک دن بہت اچھی طرح یاد ہے, ہماری والدہ 1 یا 2 رسگلے بہت زیادہ کھا لیے, ورنہ پھر وہ بھئی کھانا کھاؤ نا, جیسے مائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ رسگلے کھائے گا تو کھانا کون کھائے گا. مجھے ایک یاد ہے, ایک دفعہ کوئی بڑی تقریب میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, رسگلوں کا ڈبہ لا کے رکھ دیا, میری والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور بھی رشتہ دار تھے. اب جو ایسی پروقار محفل ہوتی ہے نا, اس میں مائیں بچوں کو اشاروں سے تو ڈانٹتی ہیں, سب کے سامنے ایسا نہیں کرتی. تو مجھے بہترین موقع ملا, میں نے جو رسگلے پھوڑنا شروع کیے نا, میں نے کہا بیٹا بعد میں پٹو, ابھی نہیں کوئی روکے گا تمہیں. والدہ کہہ رہی ہیں بس. اسی طرح جو ڈبو کے کھانے کا, بسکٹ کو ڈبو کے کھانے کا مزہ, وہ بھی مجھے اپنی والدہ کا یاد آتا ہے. وہ ڈبو کے کھانے والا لطیفہ تو بہت لوگوں نے سن لیا ہوگا نا, دوبارہ سنا دوں, وہ بہت لوگوں نے سن لیا ہے. وہ اصل میں اس واقعے سے متعلق ہے, تو پھر مجھے بتانا پڑے گا. وہ ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, تو وہ ڈبو کے کھانے لگا, تو لڑکی کے ابا نے منع کر دیا, اس کمبخت کو بسکٹ کھانے کی تمیز نہیں ہے نا, چائے میں ڈبو کے پینڈوؤں کی طرح کھا رہے. تو انکار کر دیا. جب یہ گھر سے باہر نکلا تو اس نے اپنے ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر سے کہا کہ حضرت آپ نے رشتے کا انکار کیا, اچھا نہیں لگا, لیکن ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. بس بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں, تو مجھے بہت شوق تھا, اب بھی میں ڈبو کے ہی کھاتا ہوں. تو مجھے یاد ہے ہم کسی کے گھر گئے, تو وہ بسکٹ جو اتنے سارے رکھے ہوئے تھے, سارے میں نے ڈبو کے نا کھانا شروع کر دیا. اب میری والدہ مجھے کونیاں مار رہی ہیں, وہ بھائی تو خیال کر تھوڑا سا, کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے. مجھے پتا تھا کہ زبردستی نہیں ہو سکتی یہاں پہ. اب جو میزبان وہ بھی خاتون تھی, وہ کہہ رہی نہیں بچہ ہے کھانے دیں, بچہ ہے کھانے دیں. اور میں گننا بن کے کیا کر رہا ہوں, دور سے میں نے نا, والدہ تھوڑا دور وہ کرتی ٹرے پر, وہاں سے کھینچ کے لاتا ادھر ڈبو کے. اس دن میں نے جو کھائے ہیں نا, پتہ نہیں پیٹ خراب ہوا کیا ہوا. ہم نے کہا یہ بہترین موقع ہے, یہاں والدہ زبردستی نہیں کریں گی. تو وہ دور تھا, اتنے بسکٹ ڈبو کے کھا گئے ہم. پیٹ خراب بھی ہوتا ہے تو خود ہی صحیح, اب ڈبو کے اتنے نہیں کھا سکتے, 2 4 6 بہت زیادہ کتنے کھا لیں گے. تو جوانی میں انسان پھوڑ رہا ہوتا ہے. ویسے بھی ہم بڈھے ہوئے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ, لیکن بہرحال وہ والی بات تو نہیں ہوگی نا جو پہلے ہوا کرتی تھی 20 سال میں. پہلے تو کتا ہمارے پیچھے لگتا تھا, ہم کتے کے پیچھے لگ جاتے تھے. کتے کے لیے ہم سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا. ہمیں یاد ہے اپنے اسکول کالج کا دور, کتا کہیں پیچھے لگا نا, لڑکے کتے کے پیچھے لگ جاتے تھے. کتا پھنس جاتا تھا کہ یار میں کن لوگوں کے پیچھے لگ گیا.
کیونکہ وہ تو انٹرٹینمنٹ بن جاتا تھا, تفریح لیتے تھے ہم نا. وہ کتا پیچھے لگا, سارے انہوں نے کتے کو مار رہے ہیں. اب اگر ہمارے پیچھے کتا لگ جائے تو ہم کتے کے پیچھے نہیں لگتے, ہم آگے آگے بھاگ رہے ہوتے. اتنا اسٹیمنا اللہ نے ٹوٹا پھوٹا دیا ہوا ہے کہ یعنی کتے کے آگے ہی بھاگتے ہیں. اور یہ کراچی والوں میں ہر ایک میں اللہ نے یہ اسٹیمنا رکھا ہے, کیونکہ اتنے کتے ہیں کہ انہوں نے الحمدللہ یہ اسٹیمنا سب کراچی والوں میں پیدا کر دیا ہے کہ وہ بھاگ لیتے ہیں الحمدللہ. تو خیر, تو کیا ہوگا بھائی, اب کیا ہو گیا کہ بھائی بال سفید ہونا شروع, یہ بھی نذیر ہے, ڈرا رہا ہے آپ کو. کمر میں درد, بلڈ پریشر ہائی. ہاں میں رسگلے کی مثال دے رہا تھا, ہم نے تو پورا ڈبہ کھا لیا تھا. اب کیا ہے بھائی, اب انسان ڈرتا ہے, یار 2 رسگلے کھا لیے, تیسرا کھایا شوگر نہ ہو جائے. ڈرتے ہیں نا یار, کہیں شوگر نہ ہو جائے, یار یہ نہ ہو جائے, یار یوں نہ ہو جائے. تو کتنی احتیاطیں, یہ سب نذیر ہیں کہ بھائی اب وہ جوانی کے دور بولو گئے, وہ گئے اب. اور ایک دور آئے گا صرف شادی کی باتیں رہ جائیں گی, ٹھیک ہے نا, باتیں کریں گے بیٹھ کے. ایک عمر ایسی بھی آتی ہے انسان کی, پھر باتیں بھی بری لگتی ہیں اس کو. تو کیا ہے, جیسے جیسے عمر, پھر بلڈ پریشر, پھر شوگر. کتنے لوگ پیشنٹ ہیں کہ جی ابا کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا ہے, علاج کرا کرا کے تھک گیا, ڈاکٹروں نے کہا بھائی ان کو تو شوگر بھی ہو گئی ہے. ابھی شوگر کا علاج کرا ہی رہے تھے, بھائی یہ تو ہارٹ پیشنٹ بن گئے ہیں, بھائی یہ تو کڈنی کا مسئلہ ہے ان کا, بھائی یہ تو یہ مسئلہ, بھائی یہ تو یہ مسئلہ, لیور صحیح کام نہیں کر رہا. ایک دن اطلاع آتی ہے کہ جی آج ابا کا انتقال ہو گیا. تو بھائی جیسے آپ کے میرے ابا کا ہوا, ہم بھی تو کسی کے ابا بنتے ہیں نا, تو کل ہمارا بھی کیا ہوگا. ہماری اولادیں کہیں گی آج ابا کا بی پی ہائی ہے, آج ابا کو شوگر زیادہ ہو گئی ہے, ابھی شوگر ٹھیک نہیں ہوگی, کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. یہ ایک ایک مسئلہ جو آئے گا نا قرآن کے مطابق, یہ ہر چیز نذیر ہے. ہم تو اس کو میڈیکلی ایک پرابلم دیکھ کے دوائیوں میں لگ جاتے ہیں, اصل میں تو اللہ بتا رہا ہے کہ پشاور اسٹیشن قریب ہے, بس پشاور اب آنے ہی والا ہے, اس کے بعد ٹرین آگے نہیں جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. ایک آدمی جا رہا تھا نا پشاور, یا پشاور سے کراچی آ رہا تھا, تو ٹرین کراچی پہ رکی, دھلائی ہوئی, یہ برتھ پہ سوتا رہ گیا بیچارہ. اب دھلائی ہوئی ٹرین کی واپس پشاور جا رہی ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جی نیچے والے آدمی سے اس نے پوچھا کہ یہ سمجھا کہ ابھی تک یہ تو سو رہا تھا نا, یہ سمجھا کراچی آ رہی ہے. تو آنکھ جب اس کی کھلی ہے, ٹرین دھل دھلا کے نئی سواریاں بیٹھی اور واپس پشاور جا رہی ہے ٹرین. اس نے نیچے والے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو, اس نے کہا پشاور. کہتا خدا کا قدرت, سائنس کی ترقی, ایک ہی ٹرین ہے, اوپر برتھ کراچی جا رہی ہے, نیچے والی سیٹ پشاور جا رہی ہے. حیرت کی بات ہے, سائنس نے اتنا ترقی کر دیا ہے کہ ایک ہی ٹرین ہے, برتھ کہاں جا رہی ہے کراچی, اور نیچے والی سیٹ پشاور جا رہی ہے. تو ایسے ایسے نیک لوگ بھی ہمارے یہاں الحمدللہ ہیں. تو خیر لطیفہ ہے. تو وہاں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھ لگ جائے اور ٹرین دھل دھلا کے واپس پشاور جائے, اور آپ کہیں نیچے والی سیٹ کراچی اور اوپر والی برتھ کراچی, نیچے پشاور. لیکن جب ہماری منزل آئے گی نا موت کی, تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سوتے رہ جائیں. فرشتہ آیا, اس نے دیکھا بندہ سو رہا ہے, ابھی اس کو مت چھیڑو, مس کر گیا وہ. صحیح ہے نا, ٹھیک ہے نا. قرآن کہتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی. تو میرا جو اصل ٹاپک تھا وہ تو رہ ہی گیا, کوئی بات نہیں. ہم نے ٹاپک کو لے کے کیا کرنا ہے, مقصد تو یہ کہ ہم برائی سے بچ جائیں اور ہمیں اپنی منزل کی فکر ہو. تو یہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے اچھا کون کرتا ہے اور برا کون کرتا ہے. اچھوں کو جنت دے گا اور بروں کے لیے اللہ نے برا انجام رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی ہدف کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. پھر اللہ نے ایک فائدہ, ایک اپنی رحمت سے ایک آپشن ہمیں یہ دے دیا کہ دیکھو آدم سے غلطی ہوئی تھی, کوشش کرو غلطی نہ ہو, گناہ نہ ہو. اگر ہو گیا فوراً توبہ کرو, توبہ کر کے گڑ گڑاؤ, اللہ کو مناؤ اور اللہ سے معاہدہ کرو آئندہ نہیں کروں گا. اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. یہ اللہ کا شیطان سے مقابلہ ہے. شیطان طیش میں آیا تھا نا, شیطان جب طیش میں آیا, شیطان نے بولا میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں, اس سے گناہ کرواؤں گا. اللہ بھی اب کو بھی غصہ آیا. اللہ نے بولا تو بڑے فارم میں آیا ہوا ہے, بدماشی دکھا رہا ہے میرے دربار میں, تو یہ سن لے کہ ان میں سے جس سے گناہ ہوا اور اس نے توبہ کر لی,
تو میں بھی معاف کر دوں گا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا شیطان اس کوشش میں نہیں ہے کہ گناہ کروائے, شیطان اس کوشش میں ہے کہ گناہ پر قائم رکھے. اس کو پتا ہے گناہ کروانے سے بات نہیں بنے گی, کنٹینیو گناہ کرواتے رہنے سے معاملہ خراب ہوگا, توبہ نہیں کرنے دو اس کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ گناہ کریں تاکہ بعد میں توبہ کر لیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو آدمی اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا, وہ ایسے ہے جیسے اس نیت سے اپنے آپ کو زخمی کرے کہ میں بعد میں مرہم لگا کے علاج کر لوں گا. بھائی ایک زخم ہو جانا تاکہ علاج کر لے, اور ایک زخم کرنا اس نیت سے تاکہ علاج کرے, دونوں میں بڑا فرق ہے. تو گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ, ہو جائے تو کیا کرو, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ. کوئی لاجک پیش نہیں کرو کہ ایکچولی یہ سب پیتے ہیں تو ہم نے بھی اگر شراب پی لی تو کیا ہے. اب آج کل نوجوانوں میں دیکھو نا, زنا کر رہے ہیں, ان کو روکو بھائی, یہ گرل فرینڈ اسلام میں حرام ہے, بری چیز ہے, لڑکیوں سے دوستیاں غلط. اللہ نے عورت تک پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رکھا, کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. اور منگیتر سے گھنٹوں گھنٹوں گپے مارنا, ویڈیو کالوں پہ بات کرنا, یہ بھی حرام ہے. اسلام میں منگیتر کا کوئی رشتہ بولو نہیں ہے. نکاح یا نامحرم, بس بیوی ہے یا نامحرم ہے, نامحرم ریزرو رہنا ہے اس سے. کوئی ضرورت کی بات کبھی کسی سے کرنی پڑے بس ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھائی اپنا راستہ لو, ہمارا اپنا راستہ ہے. اور اس میں کزنیں بھی داخل ہیں, جوان کزنوں سے فری ہو رہے ہیں. اور سنائیے, بہن سے بات کر نہیں رہا, وہ کزن سے ایسے فری ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی پرانے بچھڑے ہوئے یار مل گئے. کزن کا اسلام میں کزن سے پردہ فرض ہے. چچا ذات, خالہ ذات, پھوپھی ذات, ماموں ذات, یہ بہنیں مجازن بہنیں ہوتی ہیں. اسلام میں جس عورت سے بھی آپ کا نکاح جائز ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. سالی بھی نامحرم ہے, کیونکہ بیوی کے مرنے کے بعد سالی سے نکاح بھی جائز ہے. تو سالیوں سے فری ہونے کی آپ کو اجازت بولو نا نہیں ہے. بیوی سے فری ہوا کرو, بیوی سے فری ہوتا نہیں ہے. اس کی بہن آئے گی تو چائے بھی لا رہا ہے, سموسے بھی لا رہا ہے, بسکٹ بھی لا رہا ہے. تو جو اللہ نے لوط علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا اپنی قوم سے, جن عورتوں کو, بیویوں کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا, ان کے پاس جاتے نہیں ہو, ان کو چھوڑ کے ہر حرام کی طرف, ہر حرام میں منہ مار رہے ہو. تو اللہ نے مرد کے لیے کس کو پیدا کیا؟ عورت کو. وہ عورت جو آپ کی بیوی ہے. اس کے علاوہ کوئی گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ حرام. اللہ پوچھے گا, دنیا نہیں پوچھتی, دنیا کچھ نہیں کہتی. اب تو کلچر کا حصہ بنتی جا رہی ہیں یہ چیزیں, اللہ نہیں چھوڑے گا. میں حیران ہوتا تھا قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا تذکرہ کیا نا, وہاں اللہ نے یہ بتایا کہ ولا متخذاتی اخدان, عورت کو بیوی بنا کے رکھو, اس کو دوست نہیں بنا سکتے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ دوست کون بناتا ہے بھائی. جب ہم چھوٹے تھے نا, جب ہم یہ تفسیر پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا بس اللہ میاں نے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ عورت بیوی بنا کے رکھو, اس کے علاوہ سارے راستے کیا ہیں حرام. لیکن اللہ نے گرل فرینڈ کا قرآن میں خاص ذکر کیا, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ جہاں نکاح کا رواج ختم ہوگا نا وہاں گرل فرینڈ کا رواج بڑھے گا. اس لیے اللہ نے جہاں نکاح کی ترغیب دی وہاں گرل فرینڈ کی نفی بھی کی ہے, ولا متخذاتی اخدان. فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں چھپی دوستیاں ہوتی تھی, گرل فرینڈ ہوتی تھی چھپی ہوئی, کیونکہ بہت بڑی بےغیرتی سمجھی جاتی تھی یہ کہنا کہ میری گرل فرینڈ ہے. لوگ مارتے تھے, عرب کے مشرکین اس کو برداشت نہیں کرتے تھے, بولتے تو بہت پلید اور غلیظ انسان ہے, گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے. لہذا کسی کی گرل فرینڈ ہوتی تھی تو دنیا کو بتاتا نہیں تھا. اس لیے قرآن نے چھپی ہوئی دوستیاں کہا ہے. آج وہ دوستیاں چھپی ہوئی نہیں رہی ہیں بلکہ کھل گئی ہیں. اس کا مطلب اتنے بے غیرت بن گئے, اتنے بے غیرت بن گئے کہ وہ دور جاہلیت میں جو زانی لوگ تھے نا, آج کا نوجوان ان سے بھی 2 قدم آگے نکل گیا. وہ بھی زنا کو چھپاتے تھے, دوستی رکھتے تھے عورت سے چھپ کے, دنیا کو پتہ نہ چلے. لیکن آج کیا ہے, بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے, تو بھائی ٹھیک ہے آپ کر لو. قرآن کہہ رہا ہے تمتعوا, اڑا لو مزے. آنا تم نے کدھر ہے, میری طرف ہے. اور کبھی اللہ کہتے ہیں میری طرف آنا ہے, کبھی کہتے ہیں آگ کی طرف آنا ہے, جہنم میں جانا ہے تم نے. تو اس لیے اب جب نوجوانوں کو منع کیا جائے گرل فرینڈ مت رکھو, کیا کہتے ہیں بھائی آج کل تو سب کی ہوتی ہیں, آج کل تو سب کی ہوتی ہیں. بھائی یہ کہاں فحش چیزیں نہ دیکھو, سب دیکھ رہے ہیں. اگر کسی کو لت پڑ گئی ہے بھائی توبہ کرو نا بھائی, بچنے کی کوشش کرو, کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرو. حضرت مجھے اس گناہ کی عادت پڑ گئی ہے, میں کیسے چھوڑوں, وہ بتائیں گے طریقے آپ کو. کچھ بڑھو تو صحیح, آگے کوشش تو کرو.
آپ نے جس کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی, ہتھیار ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار مجھ سے تو چھوٹ ہی نہیں سکتی ہے, نیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتا ہوں چھوٹتی نہیں ہے, اب نہیں ہو سکتا. نہیں بھائی ہو سکتا ہے, کوشش کرتے رہو, پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو, اہل اللہ کے پاس جاؤ, بزرگوں کے پاس جاؤ, حضرت یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا. دیکھو کسی کو چرس کی عادت پڑ جائے اور ڈاکٹر بتائے, یا ہیروئن کی عادت پڑے, ڈاکٹر بتائے 6 مہینے میں تو مر جائے گا, سارے ڈاکٹر لکھ کے دے دیں, اس ہیروئن کی کوئی خیال آئے گا نا بھائی اب اس کو مجھے چھوڑنا ہے, تو وہ سب سے پہلے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جائے گا, بھائی مجھے ہیروئن کی عادت پڑ گئی ہے کچھ چھڑواؤ یار. ہاسپٹل چلا جائے گا نشے کے, کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خود نہیں چھوٹ رہا, جا کے ایسے لوگ ہیں نشئی ہوتے ہیں, اداروں میں جاتے ہیں. ہمارے ایک دور کے جاننے والے تھے, لڑکے کو پینے کی عادت پڑ گئی شراب, وہ چھوڑنا چاہتا تھا چھوٹ نہیں رہی, اس کے ابا نے جا کے پتہ نہیں کون سے سینٹر میں جمع کرا دیا نا بتائے بغیر. 4 مہینے تک نا بولا اس کو نکلنے نہیں دینا یہاں سے, فیس جمع کرا دی, ٹھیک ٹھاک ہو کے آیا, وہ فٹ فاٹ چھوٹ گئی اس سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بھائی ایک تبلیغی جماعت ایک سینٹر ہے, 4 مہینے کے لیے جماعت میں نکل جاؤ, وہاں نہ فلمیں دیکھنے کا موقع ملے گا, نہ گرل فرینڈ سے باتیں کا موقع ملے گا. 4 مہینے میں انشاءاللہ انسان کے بچے بن کے آؤ گے. بعض لوگ کہتے ہیں میں انسان بن کے آیا تھا, دوبارہ گناہوں کی لت پڑ گئی, دوبارہ نکل جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوبارہ نکل جاؤ, پھر بچو, پھر نکل جاؤ. ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان سے ہمیشہ کی دشمنی ہے, کبھی اس نے پٹخ دیا تو اس دفعہ رنگ میں تو پٹخ دے یار اس کو. یہ ایسا مقابلہ ہو رہا ہے نوجوان کا شیطان سے کہ ایک آدمی کا پہلوان سے مقابلہ ہوا, کسی نے پوچھا اتنے بڑے پہلوان سے تو کیسے لڑا؟ اس نے کہا برابر برابر راما. کہتے ہیں یار اتنا بڑا ٹارزن تو اس سے برابر برابر کیسے؟ کہہ رہے کبھی وہ اوپر تھا میں نیچے, کبھی میں نیچے وہ اوپر. تو بات تو وہی نکلے نا, ہمیشہ تو کیا تھا؟ ہمیشہ تو نیچے ہی ہے. تو شیطان سے بھی ہم ہمیشہ پٹ ہی رہے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی شیطان کو بھی ہم نے پچھاڑا ہو. تو کوشش تو کرو میرے بھائی. میں مانتا ہوں کہ کچھ گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے, وہ چھوٹتے چھوٹتے ہی چھوٹتے ہیں, اچانک نہیں چھوٹتے. کوشش تو کرو, آگے تو بڑھو, کمپرومائز کر کے مت بیٹھ جاؤ کہ بس میں نے ہتھیار ڈال دی اب میں کرتا رہوں گا. نا 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 نا, یہ نہیں کرنا. تو کلچر میں اگر ایک چیز شامل ہو گئی ہے تو اللہ کلچر کی رعایت نہیں کرے گا. اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے جہنم کے بارے میں اللہ نے یہ کلمہ لکھ دیا ہے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ کہتے ہیں میں نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا, میں کثرت کی پرواہ نہیں کروں گا. سارے نافرمان ہو جائیں یہ کہہ کے کہ سب گناہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے, اللہ کہتے ہیں اس سے مجھ پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈالوں گا, اللہ بچائے ہم سب کو. کہ قرآن میں آتا ہے اللہ جہنم سے کہے گا حل امتلاتی, اے جہنم کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ جہنم کہے گی حل من مزید, اللہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا, اور چاہیے. یہ مت دیکھو اتنے لوگ زنا کر رہے ہیں, اتنے لوگ گرل فرینڈ بنا کے گھوم رہے ہیں, اتنے لوگ نمازیں قضا کر رہے ہیں, اتنے لوگ شرابیں پی رہے ہیں, تو یار اتنے سارے, تو بھائی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ساروں کو ڈال دے گا. ہم نے بچانا ہے اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی کوشش کرنا ہے بچانے کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ مجھے بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی. تو فرض نماز کی پابندی ہم سب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نماز میں بھی یہی ہے, اگر چھوٹ جائے تو کوئی جرمانہ رکھیں اپنے اوپر. بد نظری کبھی ہو گئی جرمانہ رکھیں. سمجھ رہے ہو؟ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ میں جب جو کوئی لڑکی گزرتی ہے مجھے دیکھے بغیر رہا نہیں جاتا. میں نے کہا ایسا کر, جب تو بد نظری کر 100 روپے صدقہ کر دے فوراً. اس کی جتنی آمدن تھی 100 روپے اس کے لحاظ سے ٹھیک تھے. تو اس نے بتایا کہ آدھی کم ہو گئی ہے. اب ایک بد نظری کے 100 روپے دینے پڑتے ہیں. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ بیٹا 100 روپے بچا لے یا اس کو دیکھ لے. کہہ رہے کبھی بہت دل کر رہا ہوتا دیکھ کے 100 روپے صدقہ کر دیتا ہوں, لیکن کبھی کبھار کہتا ہوں خام خواہ کہ اتنی ویلیو نہیں ہے کہ اس کو دیکھنے میں 100 روپے ضائع کروں. تو کم از کم 100 دفعہ بد نظری کرتا تھا تو 100 سے کتنی ہو گئی؟ 50. میں نے کہا ابھی کنٹینیو اس کو چلاؤ. 50 ہو رہی ہیں, 50 ختم ہو گئی نا, تھوڑا کم ہو گئی نا عادت, تھوڑا چلاؤ اس کو. روزانہ جب صدقے ہوں گے نا تو ایک تھوڑا سا آدمی کو ہوتا ہے کہ یار آدھی تنخواہ تو میری صدقوں میں جا رہی ہے. لیکن میں نے کہا یہ 100 روپے سے بڑھانا بھی نہیں ریٹ اور کم بھی نہیں کرنا. گناہ پہ اتنی سزا دیں کہ بہت زیادہ سزا بھی نہ ہو جائے کہ دی نہ جائے, اور اتنی کم بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے, درمیانی سی ہو. وہ ہر ایک کا درمیانہ الگ ہوتا ہے, اس کی آمدن کے حساب سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟
بہت زیادہ بھی تھوڑی رکھیں شروع میں. تو پھر کیا, جب 50 پر آ گیا نا 100 سے, اب ہم نے کہا ریٹ بڑھا دو, اب 100 کے کتنے کر دو, 200, تاکہ 50 سے کس پہ آ جاؤ, 25 پہ. تو اللہ نے انسان میں ایک فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے. کام کرتے کرتے رہنے سے کرنے کا عادی ہو جاتا ہے, چھوڑتے چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے, یوز ٹو ہو جاتا ہے, عادت ہو جاتی ہے. انسان کو نا عجیب بہت بڑی فلم ہے انسان نا 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. ہمارے گلشن اقبال میں ایک دوست رہا کرتے تھے, ہم جو چھوٹے ہم کراچی کے, صحیح ہم نے انجوائے کیا کراچی کو نا. تو ایک لڑکا تھا بہار کا, باتیں بہت کرتا تھا, ادھر ادھر کی پھینکتا ہے, وہ پھینکو بھی بہت بڑا تھا نا. تو ایسے لڑکوں کو لوگ کیا کہتے ہیں, بہت بڑی فلم ہے یار یہ, صحیح ہے کہتے ہیں نا, یہ کیا ہے, بہت بڑی فلم ہے. وہ بہت باتیں کرتا تھا, گھماتا بہت تھا باتوں کو, اچھا لڑکا تھا لیکن باتوں نہیں بہت تھا. تو ایک دن وہ باتیں کر رہا تھا, تو ایک گلشن اقبال کا لڑکا بیٹھا تھا, مجھے کہتا ہے, وہ میرا شاگرد تھا گلشن, کہتا ہے استاد جی یہ لڑکا جو ہے نا یہ فلم, میں نے کہا یہ بہت بڑی فلم ہے. کہہ رہے بہت بڑی نہیں, یہ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب یار؟ کہہ رہے انگلش فلم 3 گھنٹے کی ہوتی نہیں ہے, تو یہ انگلش فلم ہے اور ہے کتنے کی, 3 گھنٹے کی. اور کہتے ہیں انگلش فلم میں گانے نہیں ہوتے, یہ گانوں کے ساتھ ہے. یعنی فلم کی بھی چھوٹی فلم بولو نہیں ہے. اللہ نے بڑی عجیب مخلوق بنایا انسان کو, نیکی کی طرف جائے گا, جاتا چلا جائے گا, اتنا بڑا ولی اللہ بن جائے گا, آدمی حیران ہوگا, ایسی بڑی بڑی قربانیاں دے گا انسانیت کے لیے, اللہ کے لیے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, بڑے بڑے ڈاکو تھے, اتنے بڑے بڑے بزرگ بن گئے کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی, ایسے بڑے بڑے کارنامے ان کے. تاریخ اٹھا کے دیکھو نا, بہت سے بزرگ ایسے جو بچپن میں ڈاکو تھے, پلٹے ہیں تو پلٹتے چلے گئے, اور برائی میں جائے گا تو جاتا چلا جائے گا. اگر آپ نے ابھی عادت نہیں ڈالی نا, بد نظری کر رہے ہو تو جرمانہ لگا کے روکنے کی کوشش نہیں کی, تو اس سے پتہ ہے کیا ہوگا, اور آگے بڑھو گے, پیچھے نہیں جاؤ گے, اور آگے, پھر زنا کی طرف. پھر وہی حشر ہوگا جو انگریزوں کا ہوا ہے. لڑکیوں سے زنا کرتے کرتے لڑکوں پہ آ گئے, لڑکوں سے کرتے کرتے پھر کیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو بل پاس ہونا چاہیے, پھر لڑکوں کی کھلے عام شادیاں شروع ہو گئیں. یہ گناہ ایک ایسی لائن ہے جس کا کی کوئی آخری حد نہیں ہے, کیونکہ لذت کا عادی ہو جاتا ہے, کہتے ہیں اب میں کچھ نیا کروں, کچھ اور کروں میں. تو بریک لگا لو بھائی, یہ جرمانہ لگانے سے یہ ہوگا, کم از کم قدم آگے جانے سے بولو رک جائے گا. تو کچھ تو کرو نا, کچھ تو بچنے کی کوشش کرو میرے بھائی. تو تبلیغ میں وقت لگاؤ, اور جب بھی کوئی گناہ ہو کوئی جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر. سمجھتے ہو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بالکل ہی لونڈے لپاڑے ہیں, جیب میں دھیلا ہی نہیں ہوتا, وہ کہیں گے ہمارے پاس تو 100 روپے گٹکے کے تھے, وہی ہم بد نظری میں لگا دیں گے, تو ہمارے پاس تو گٹکے کی ٹینشن الگ, بد نظری سے بچنے کی ٹینشن الگ. تو بھائی 50 روپے کر دو, 50 نہیں ہوتے 25 کر دو, 25 نہیں ہوتا 10 روپے کر دو بھائی, جتنی گنجائش ہے. یہ بھی نہیں ہوتا نا 1 روپیہ جیب خرچی گھر میں نہیں ملتی. پھر پتہ ہے کیا کرو, 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے نا, 1 ٹائم کا کھانا چھوڑ دو. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے, جو فجر کی نماز جماعت سے چھوڑ دے اس دن صبح کا ناشتہ گول کر دے, اگلے دن اس کا باپ بھی پڑھے گا فجر. ایک تھوڑی سی تو قربانی دو نا یار. صبح اٹھا نہیں جا رہا تھا, ٹینشن ہو رہی تھی, تو اب تو اٹھا گیا نا, اب تو اٹھ گئے نا, 11 بجے اٹھ گیا, چھوڑ دے ناشتہ نہیں کرا, آج کچھ تو سزا دے. میں بتا رہا ہوں اتنی زبردست سزا نہ ہو کہ سزا دینا ہی مشکل ہو جائے. پتہ چلا آپ نے کہا کہ جی اگر میری فجر کی جماعت چھوٹ گئی میں پورا پلاٹ ٹرسٹ میں جمع کرا دوں گا. تو اتنا نیک ہوتا تو فجر کیوں چھوڑتا تو بھائی, یا میں 1 لاکھ روپے صدقہ کروں گا, اتنا نیک نہیں ہے تبھی تو ہے. تو ایسی سزا نہ متعین کر لیں کہ وہ افورڈ ہی نہ کر پائیں. دیکھو گناہ تو ایسی چیز ہے کہ لاکھوں روپے بھی دو تو کم ہے, یہ تو عادت ڈالنے کے لیے. ورنہ قرآن کیا کہتا ہے, جب موت کا وقت آئے گا نا تو پھر تیری خواہش ہوگی ساری دنیا کی دولت دے کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لوں. اللہ کہے گا ما تقبل منہم, اس وقت کے 100 روپے قبول تھے, اب سب کچھ بھی دے گا تو قبول نہیں ہے. تو عادت ڈالو, سمجھ رہے ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.